बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दुआओं में तो हमें हर वक्त शामिल रखा करें, लेकिन क्योंकि जुम्मे के रोज़ कोई एक ऐसी घड़ी ज़रूर गुज़रती है जो कबूलियत की घड़ी होती है, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा, स्पेशली आज जब हाथ उठाएं दुआ मांगने के लिए। व्यूअर्स, उसके साथ साथ धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पंजाब की साइड पे। लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा धुंध है, मोटरवे भी अक्सर बंद हो जाती है। आप देख रहे होंगे कि फॉग काफ़ी ज़्यादा है लाहौर में। सो ध्यान करें, जिस इलाके में धुंध का असर है या धुंध ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत एहतियात के साथ गाड़ी को चलाएं, बाइक को चलाएं। पेडेस्ट्रियंस का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। आज भी जब सुबह काम पे आ रहे थे, आप सोचें कि हमारा शो तो 10 बजे सुबह ऑन एयर जाता है, तो घर से निकलने का टाइम होता है 8:30 पौने 9। पहले ऐसे होता था कि धुंध होती थी 6-7 बजे तक और 8 बजे तक धुंध काफ़ी हद तक सेटल हो जाती थी। आज तो काम पे पहुंचने तक 9:15 तक इतनी 9:30 तक इतनी धुंध थी कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। सो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि जो धुंध से रिलेटेड एहतियातें हैं, जैसे कि अगर ज़रूरी नहीं है निकलना तो मत निकलें। अगर निकल ही गए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इर्द गिर्द पे गौर करें, नज़र रखें कि कोई खुदा न खास्ता जानवर, कोई इंसान, कोई भी गाड़ी या बाइक के सामने ना आए। ऑल्सो जब गाड़ी और बाइक की बात होती है तो अगर आप फॉग की लाइट्स लगा लें या वो जो पेपर होता है जो लगाया जाता है, जिसको येलो या ऑरेंज कलर का जो पेपर होता है उससे लाइट आती है, उससे एक्चुअली जो दूर जो लोग होते हैं उनको भी नज़र आ जाता है कि कौन है, कोई ना कोई आ रहा है। जो आजकल बड़ी डिस्को किस्म की लाइट्स और ब्राइट लाइट्स लोग लगा रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ऐसे मत करें, क्योंकि अगले को नज़र आने के बजाय बंदा हाई बीम HIDs कहते हैं इनको, तो होता ये है कि उससे आंखों पे इतनी ज़ोर से इतनी हार्श वो लाइट होती है कि इंसान को बिल्कुल भी सही तरह नज़र नहीं आता, बल्कि नज़र वो जो कहते हैं ना कि बंदा ब्लाइंड हो जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एहतियात करें और कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिससे दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचे, क्योंकि जब हम रोड पे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, सिर्फ अपने आप को नहीं देखना होता, दूसरों को भी देखना होता है। सो ये एक स्पेशल मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि एक तो गर्म कपड़े पहने, अपने आप को वार्म रखें। कराची में भी 4 जनवरी से ये प्रेडिक्शन है, 4-5 जनवरी से बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। आज आपको पता है जैसे कि 3 जनवरी है, तो अगले 2-3 दिन में कराची में भी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, कोल्ड वेव आने वाली है। सो सबसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। और आजकल बहुत ज़्यादा खांसी, ज़ुकाम, नाक बहना, कंजेशन, बहुत से रेस्पिरेटरी इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बी केयरफुल और एहतियात करें और अपने आप को वार्म रखें। एंड अगेन धुंध में ख़ास ख्याल रखें। हम लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं और फिर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगेन बाइक के ऊपर डबल सवारियां लेके स्पेशली धुंध में ना निकलें। अगर निकल भी रहे हैं तो दोनों लोग हेलमेट पहने। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जब थोड़ा सा एलिमेंट डेंजरस होता है रोड के ऊपर और धुंध में होता है। व्यूअर्स, आज के टॉपिक की अगर बात करूँ तो बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कोई ऐसा मुहावरा नहीं है जो हमने पहले नहीं सुना, लेकिन इस पे बात करने का रीज़न व्यूअर्स, हम एक ऐसी इंडस्ट्री से, मैं, हमारी टीम, ज़्यादातर जिन लोगों में मेरा उठना बैठना होता है वो ऐसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे अदब का एलिमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट हुआ करता था। सीनियर्स की रिस्पेक्ट इंसान ऐसे करता था जिस तरह अपने माँ बाप की करता है, बल्कि कभी कभी तो माँ बाप से भी बढ़ के, क्योंकि जो सीनियर्स हैं या थे वो उस्ताद भी थे और पेरेंट्स का भी एक तरह से रोल अदा करते थे हमें गाइड करने में। वक्त के साथ, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आए, लेकिन एक नेगेटिव चेंज ये आया कि लोगों ने अपने बड़ों की, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी छोड़ दी। लोगों ने सोचा कि हम तो बड़े ही इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग लोग हैं, लोगों की मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि लोगों ने उन लोगों को रिस्पेक्ट और रिगार्ड देनी छोड़ दी जो हमारे फाउंडर्स हैं इंडस्ट्री के, या वो लोग हैं जो हमारे से पहले से काम कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं इस फील्ड में आई थी तो कोई इंसान अगर 3 साल पहले भी आपसे फील्ड में आया तो वो आपका सीनियर था, और एक्चुअली वो आपका फिर भी सीनियर है, चाहे वो इंसान आपसे एज में छोटा हो या बड़ा हो। जितनी देर पहले वो आपसे फील्ड में आया वो आपका सीनियर है।
بہت سے ایسے سینئرز ہیں ریسنٹ ایئرز میں جنہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا جونیئرز کے بیہیویئر سے تنگ آ کے. کتنے افسوس کی بات ہے ویورز. اور یہ صرف میڈیا انڈسٹری سے ریلیٹڈ بات نہیں میں کری, آپ کسی بھی انڈسٹری سے دیکھ لیں, آج کل جونیئر سینئر کی کوئی رسپیکٹ ہی نہیں کرتا. پھر ماں باپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, بھئی ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا, ان کو ریگارڈ دینا, چاہے آپ کے ماں باپ جیسے بھی ہوں, آپ نے ان کی عزت کرنی ہے, ان کو رسپیکٹ دینی ہے, اف تک نہیں کرنی. کیا آپ یہ ایلیمنٹ دیکھتے ہیں؟ آج کل اتنے پیار کرنے والے, اتنے ریگارڈ دینے والے, اتنے انڈرسٹینڈنگ پیرنٹس کے بچے بدتمیز ہیں, ڈس رسپیکٹفل ہیں, ماں باپ کو رسپیکٹ نہیں دیتے, ماں باپ کی قدر نہیں کرتے. پھر جب بدقسمتی ان کے دروازے کو کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا. ویورز, بڑوں کی دعائیں, کہتے ہیں کہ اگر اپنی دعا نہیں قبول ہو رہی تو ماں سے کہو یا باپ سے کہو کہ آپ کے لیے دعا کرے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اگر آپ کو آپ کی اپنی ذات سے کوئی زیادہ پیار کرتا ہے, بے لوث پیار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے بعد وہ ہمارے ماں باپ ہیں. تو اس دنیا میں اگر کمپیئر کیا گیا ہے کسی کے پیار سے رب کے لیول آف پیار کو, تو 70 ماؤں سے زیادہ رب پیار کرتا ہے. تو یعنی کہ ماں ہائیسٹ لیول ہوئی انسانیت میں پیار کا. تو پھر اس ماں کی اور اس باپ کی رسپیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر رسپیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ادب کا عنصر کہاں جاتا ہے؟ دیکھیے ویورز, آپ جناب سلام, خدا حافظ, معذرت کرنا, کوئی بڑا کمرے میں آئے کھڑے ہو جانا, اپنی کرسی کسی بڑے کے لیے چھوڑنا, اگر کھانا کھا رہے ہیں تو سب سے پہلے بڑوں کا انتظار کرنا کہ وہ شروع کریں, کھانا کسی کے بڑے کے ٹیبل پہ آنے سے پہلے نہیں سٹارٹ کرنا. مطلب یہ ساری چیزیں بڑے ہوتے ہوئے تربیت کا حصہ تھیں. اب لگتا ہے کہ جیسے تربیت جو ہے وہ ختم ہی ہو گئی ہے, اور لوگ پیرنٹس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ضروری نہیں سمجھتے. ان کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے بچے اسکول میں اچھے نمبر لیں گے, ان کے گریڈز اچھے آئیں گے تو وہ کافی ہے, بچہ چاہے کتنا بھی روڈ اور ڈس رسپیکٹفل ہو, نو پرابلم. تو ویورز, نصیب اچھے نہیں کرنے, اپنے بچوں کی قسمت کو اچھا نہیں کرنا. تو قسمت میں کبھی کبھی بڑی نیگیٹو چیزیں بھی لکھی ہوتی ہیں, لیکن وہ دعاؤں سے بدل جاتی ہیں. تو جب آپ کے بچے رسپیکٹفل ہوں گے, ادب سے پیش آئیں گے, صرف آپ کے ساتھ نہیں, باہر والوں کے ساتھ بھی, گھر کے سٹاف کے ساتھ بھی, ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ اگر شفقت سے بچے پیش آئیں گے, چاہے بچہ 10 سال کا ہو, وہ اپنے سے 3 سال 4 سال چھوٹے بچے سے پیار سے پیش آئے, اس کو بھی رسپیکٹ دے, نہ کہ اس کو مارے, اس سے بدتمیزیاں کرے. اپنے بڑوں کی ریگارڈ کرنا, ادب سے پیش آنا, یہی ساری چیزیں تو پھر بچوں کو دعائیں دلواتی ہیں. اور اگر ہم نے بچوں کی صحیح گرومنگ کرنی ہے تو فارمیٹیو ایئرز میں جب بچے چھوٹے ہیں تو ان کو ادب سکھانا ہے. اکثر لوگ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو تمیز نہیں سکھاتے, بیسک کہ سلام کرنا ہے. کوئی بڑا کمرے میں آتا ہے, کہتے بیٹا السلام علیکم, بچہ جواب نہیں دے رہا, ہم ماں باپ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں بچے کو نہیں کہنا, یہ تو بچہ ہے. پھر جب وہی بچہ 10 12 15 سال کی عمر پہ سلام دعا نہیں کرتا اور رسپیکٹ کے ساتھ پیش نہیں آتا, اور بڑے گھر آتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور بچہ اپنے روم سے ہی نہیں باہر نکلتا, اور اگر نکلتا ہے تو پاس سے گزر کے چلا جاتا ہے, سلام خدا حافظ, ساتھ 2 منٹ بیٹھنا تک ضروری نہیں سمجھتا, تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. سو ویورز, ادب بچے ہم سے ہی سیکھتے ہیں. اگر ہم اپنے ماں باپ سے تلخ زبان میں بات کریں گے, ان کے ساتھ بری طرح پیش آئیں گے, ان کے ساتھ رسپیکٹفلی پیش نہیں آئیں گے, تو ہمارے بچے بھی پھر ہمارے ساتھ ایسے ہی بیہیو کریں گے, اور بڑوں کے ساتھ بھی ایسے ہی بیہیو کریں گے. سو ویورز, اپنے بیہیویئر کو اتنا پازیٹیو بنائیں, اپنے آپ کو ایک اتنا اچھا رول ماڈل اپنے بچوں کے لیے بنائیں کہ آپ جب لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں, آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے سیکھیں اور ان کے اندر بھی ایک ادب کا عنصر پیدا ہو. دیکھیں, جذبات اور غصے, اپنے لفظوں اور لہجے کے اوپر کنٹرول رکھنا, یہ باتیں لوگ یاد رکھتے ہیں. تو جب ہم برے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, بدتمیزیاں کرتے ہیں, تو ہمارے بچے بھی اسپنج کی طرح سے ابزارب کر لیتے ہیں. اور ویورز, آئی ایم سوری, فرسٹ امپریشن تو لاسٹ امپریشن ضرور ہوتی ہے, لیکن جس دن چاہے آپ 20 دفعہ کسی سے پیار سے اور ادب سے ملیں اور ایک دفعہ گستاخی کریں یا ایک دفعہ بدتمیزی سے پیش آئیں, تو وہ چیز دماغ میں درج ہو جاتی ہے, سیٹ ہو جاتی ہے, اور پھر وہ چیز کبھی بھی واپس نارمل کی طرف نہیں جاتی. میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرا غصہ تیز ہے, اور جب انسان کو غصہ چڑھتا ہے تو آپ نہ تو اپنے لہجے کو کنٹرول میں لے کے آ پاتے ہیں, اور نہ ہی الفاظ آپ کے کنٹرول میں رہتے ہیں. اور میں آپ کو جینوئنلی بتاؤں ویورز, میں اگر 100 دفعہ کہیں پہ بڑی اچھی طرح بیہیو کیا اور ایک دفعہ بھی میں نے غصے کا اظہار کیا, تو میرے اوپر
ایک چیز کا ٹھپا لگ گیا کہ جگن غصے کی بڑی تیز ہے, چاہے اصول کی بات پہ ہی بندہ بات کرے, لیکن الٹیمیٹلی بات یہ ہے ویورز, جو میں نے بھی ابھی بھی سیکھ رہی ہوں زندگی میں, کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جاؤں, کہ اپنے لہجے پہ اور اپنے غصے پہ اتنا کنٹرول ایٹ لیسٹ کر لوں کہ کسی کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو, کوئی بندہ انسلٹ نہ ہوئے, کوئی بندہ یہ نہ کل کو کہے کہ یار بڑی بدتمیز ہے. جو لوگ کہتے ہیں بیکاز وہ ایک دفعہ کی بھی گستاخی یاد رہ جاتی ہے, 50 دفعہ 100 دفعہ 1000 دفعہ کہ تمیز سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا کسی کو یاد نہیں رہتا. اور الٹیمیٹلی وہی چیز ہے نا, جو چیز آپ لاؤڈ اور بدتمیز طریقے سے کریں گے وہ ہر بندے کو یاد رہے گی. سو اپنے اندر لاؤڈنس کو, الفاظ کے صحیح چناؤ کو کریٹ کریں, بدتمیزی کا ایلیمنٹ اپنے اندر کنٹرول میں لے کے آئیں, غصہ چڑھے تو کنارہ کشی کر لیں, بدتمیزی نہ کریں, بیکاز ان چیزوں سے ویورز معاملات بگڑتے ہیں, بہتری کی طرف نہیں جاتے. آئیے کچن کی طرف رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیف کنیز فاطمہ کی کیا رائے ہے ہمارے آج کے ٹاپک کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو فاطمہ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. آپ کیا کہو گے بینگ فرام دا ینگر جنریشن؟ میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گی, جیسے کہ آپ نے ساری چیزیں تو آلریڈی مینشن کر دی ہیں, ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ بڑوں کا ادب تو دس از مینڈیٹری, لیکن ہمیں اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کرنا چاہیے, کیونکہ وہ چھوٹے اپنے بڑوں سے سیکھیں گے تو وہ چیزیں کل کو کریں گے. جب آپ اپنے چھوٹوں کا ہی پراپرلی مطلب ان کو اچھے طریقے سے بلائیں گے نہیں, ان سے بات نہیں کریں گے, ان کو بالکل چیزیں اس طرح سے جو آپ جو بڑے کرتے ہیں آبویسلی وہی بچے کرتے ہیں, تو آپ یہ چیزیں سب سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ بھی شروع کریں, کیونکہ وہ بچے دیکھیں گے سو وہ کریں گے. پر آپ دیکھو نا کنیز فاطمہ کہ ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں, ہم بچوں سے بات کیسے کہتے ہیں, اوے ادھر آؤ, کیا کرے ہو تم, تو باز ہی نہیں آتا. جب آپ تڑاں اور تم کر کے بچے سے بات کریں گے تو بچہ بھی وہی سیکھے گا. بالکل ایسے پھر وہ بڑا ہو کے تو آپ جناب نہیں کرے گا نا. مجھے ہمیشہ سب کہتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تم آپ کہہ رہی ہوتی ہو. میں نے کہا میں آپ اس لیے کہتی ہوں کیونکہ بچہ آپ سیکھے گا تو آپ بولے گا, آپ بولے گا. بالکل ایسے ہی. تو میں جب اپنے چھوٹے بچے سے, چاہے وہ 6 ماہ کا کیوں نہ ہو, سال کا, 5 سال کا, اب نور 4 سال کے, تو میں کہتی ہوں میری بیٹی کیا کر رہی ہے, آپ نے کھانا کھانا ہے, چلو میں آپ کو لے کے چلوں. تو جب آپ جناب کر کے بات کرتے ہو, صبح بچی, اگر بچہ 100 دفعہ آپ سلام کریں گے بچے کو, صبح آپ سلام میں پہل کریں گے, ایک دن تو بچہ خود کر لے گا پہل. بالکل ایسے ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے, ہم کمرے میں انٹر ہوتے ہیں, بیٹا سلام کرو, سلام کیوں نہیں کیا؟ سب سے پہلے آپ انٹر ہو کے السلام علیکم بیٹا, بیٹے نے نہیں کیا سلام, بچے نے, آپ آگے سے کہو بیٹا ماما کو سلام نہیں کرنا, بچہ لاڈ میں کرے گا. یہ چیزیں سکھانے سے آتی ہیں. ہم بدتمیزی سے تمیز سکھاتے ہیں, بچے تمیز سے زیادہ بدتمیزی سیکھ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. It's really that simple. تو یہ بدتمیز ہونے کا بھی یہ کہیں نہ بڑوں کا ہی تھوڑا بہت ہاتھ ہوتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے سیکھ لے گا, بٹ ایسا نہیں ہے, آپ سکھائیں گے تو سیکھے گا. ایگزیکٹلی. اچھا اب یہ بتاؤ کہ آج کچن میں کیا بنا رہی ہو؟ آج کچھ سمپل سا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, کچھ بہت کمپلیکیٹڈ نہیں. آج بالکل سمپل ہے اور سب کا موسٹلی فیوریٹ بھی ہے, آلو مٹر پلاؤ. او ویری نائس. یس. اچھا اب آلو مٹر پلاؤ بھی آپ بنا سکتے ہیں ویورز, اور آلو مٹر کی جگہ آپ اسی پلاؤ کو آئی تھنک ابلے ہوئے چنوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. بالکل. اور چنے کے پلاؤ کے ساتھ تو آپ کو کوئی میٹ دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. بالکل ایسے ہی. اگر آپ آلو مٹر کا پلاؤ بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ شامی کباب یا کوئی چپلی کباب سرو کر دیں, تاکہ, اور رائتا سلاد, تاکہ آپ کی پروٹین کا ایلیمنٹ بھی پورا ہو جائے. اتنا سا ایک شامی کباب بھی ساتھ سرو کر دیں گے پلاؤ کی پلیٹ کے ساتھ, تو دیٹس مور دین انف. بالکل. رائٹ. یس رائٹ. تو مینیو کی طرف اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں. تو ریسیپی کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ ہیں گھی آدھا کپ, کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ, دار چینی 3 عدد, بڑی الائچی 2 عدد, بادیان کے پھول 2 عدد, لونگ 4 عدد, زیرہ 2 چائے کا چمچ, پیاز 2 سے 3 عدد, ٹماٹر 5 عدد, ادرک لہسن پیسٹ 3 کھانے کے چمچ, نمک 2 چائے کا چمچ, سرخ مرچ پاؤڈر 2 چائے کے چمچ, جائفل پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ, جاوتری پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ, دہی آدھا کپ, چکن کیوب 1 عدد, آلو 5 سے 6 عدد, مٹر 3 کپ. سو جو اس کا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آئل میں پیاز ڈالنی ہے, پیاز ڈال کے اس کو اچھے سے آپ نے لائٹ براؤن کر لینا ہے, اور بیچ میں تھوڑے سے کھڑے مسالے ڈالنے ہیں جس میں دار چینی, تیز پتہ وغیرہ اور لونگ اور بادیان ڈالنا ہے اور زیرہ ڈالنا ہے. اس کے بعد اس میں آپ نے ادرک لہسن پیسٹ ایڈ کرنا ہے. ادرک لہسن پیسٹ کا جس طرح ہی کلر چینج ہوگا آپ نے اس میں مٹر ڈال دینے ہیں. مٹر ڈال دینے ہیں, سب سے پہلے آپ نے مٹر اس لیے ڈالنے ہیں کیونکہ اس کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا. مٹر ڈالنے کے بعد اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے. بھنائی کے بعد آپ نے اس کے بیچ میں جتنے اسپائسز مینشن کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے ایڈ کر دینے ہیں,
اور اسپائسیز ڈالنے کے بعد جب آپ کو لگے کہ ہاں ٹھیک ہے اب مٹر مطلب کہ 80 to 90% کوکڈ ہو گئے ہیں, اس پوائنٹ پہ آپ نے آلو بھی ڈال دینے ہیں. آلو ڈالنے کے بعد اگین اس کے اندر آپ نے اچھے سے اس کی بھنائی وغیرہ کرنی ہے, اور جب دوبارہ سے اس کا پانی وغیرہ ڈرائی ہو جائے گا, آلو گل جائیں گا. آلو گلنے کے بعد آپ نے اس میں دہی ایڈ کرنی ہے, دہی ایڈ کر کے اس کی اگین آپ نے بھنائی کرنی ہے. جیسے دہی کا پانی ڈرائی ہو جائے گا, آئل اوپر آنے لگ جائے گا, اس پوائنٹ پہ آپ نے اپنے چاولوں کے حساب سے پانی ایڈ کر دینا ہے. جتنے بھی چاول ہیں, 3 کپ چاول ہیں تو آپ 6 کپ پانی ایڈ کریں گے. تو اس میں آپ نے جس طرح یہ پانی کے اندر ایک بوائل آئے گا, بوائل آنے کے بعد اس میں آپ نے چاول ایڈ کرنے ہیں. ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر آپ نے ہری مرچی وغیرہ, دھنیا وغیرہ اس طرح کی چیزیں ڈال دینی ہیں اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے. اور جیسے ہی دم سے ریڈی ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کو سرو کر دینا ہے رائتا سیلڈ کے ساتھ. دیٹس اٹ, اٹس ویری سمپل. ویری سمپل, ویری انکمپلیکیٹڈ اینڈ ویری یمی ریسیپی. ہر بندے کا فیوریٹ. مجھے بھی ٹو بی ویری آنیسٹ مٹر اور آلو کا پلاؤ بڑا مطلب بچپن کی یاد فریش کرتا ہے. بالکل, مطلب بچپن میں جب بچے کچھ نہیں کھا رہے ہوتے تھے, کھچڑی کا بھی دل نہیں ہوتا تھا, تو آلو اور مٹر کا اگر پلاؤ مل جاتا تھا تو بندہ خوش ہو جاتا تھا. اور اگر آپ اس کو مٹن کی یخنی میں بنا لیتے ہیں ویورز, تو آج کل کے سیزن میں اس کی اور افادیت بڑھ جائے گی. سو آپ اگر مٹن کی یخنی نکال کے رکھ لیتے ہیں اور اس یخنی کے اندر بنا لیتے ہیں, اور جو تھوڑی بہت بوٹیاں وغیرہ گردن کی اس سے بناتے ہیں نا, تھوڑی بہت اس میں سے بوٹی نکال کے وہ بھی پلاؤ میں ڈال دیں, تو وہ ایک بڑی اچھی کمبینیشن بن جائے. بالکل ایسے. ویریشنس تو ویورز آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اچھا ویورز, ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. بیٹے آپ اپنا کام سٹارٹ کر دیں. اور آج انٹرنیشنل مائنڈ باڈی ویلنس ڈے پاکستان سمیت دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے. اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمیں بریک کے بعد ہمارے بہت ہی پیارے بھائی نے جوائن کیا ہے, جو ہمیشہ بڑی پتے کی بات کرتے ہیں. اینڈ ون آف دوز فیو ڈاکٹرز ویورز, جیسے کہ ہم ہمیشہ ڈاکٹر شہزاد کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر عرفان کی بات کرتے ہیں, اسی طرح اینڈ ڈاکٹر کامران کی اکثر بات کرتے ہیں کہ انسان دوست ڈاکٹر تو ویورز بہت سے ہیں اس میڈیکل فیلڈ کے اندر. لیکن جیسے کہ میں بات کر رہی تھی, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو وہی والی بات ہے کہ جو لوگ ادب سے, محبت سے بزرگوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اور ہر انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھاگ لگاتے ہیں. یہ بھی ہمارے ایک ایسے پیارے بھائی ہیں جو اپنے پیشنٹس کو پراپر ٹائم دیتے ہیں, ان کے دکھوں میں ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اور ان کی تکلیف میں ان کی ہیلپ کرنے کے ساتھ ساتھ جب بہتری کی طرف جاتے ہیں تو پھر فالو اپ میں سپورٹ بھی بڑے کرتے ہیں. ان کی تعریف تو ہم نے بڑی سنی, ہمارے پروگرام کا بھی حصہ رہتے ہیں. ڈاکٹر محمد عدنان اسلم ہمارے ساتھ ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر نیورولوجی ایٹ دا سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, سروسز ہاسپٹل لاہور. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. ایکچولی ڈاکٹر صاحب بڑے کم دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہمارے سارے ہی ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں, بٹ وقت بڑا کم ملتا ہے, کیونکہ اتنے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ سب کو دیکھنے کے لیے اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دیں. لیکن آپ کے پیشنٹس جتنا بھی آپ ٹائم دیں مطمئن نکلتے ہیں, اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ایک ڈاکٹر کے اندر انسانیت کا عنصر ہو. جی ایسے ہی, اور یہ کام ہی انسانیت کی خدمت کا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. تو ڈاکٹر صاحب, آج جو دن ہے انٹرنیشنل مائنڈ باڈی ویلنس ڈے, اس کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ انگنت درود ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر. یہ جو انٹرنیشنل باڈی مائنڈ ویلنس ڈے ہے, یہ بیسیکلی منایا کیوں جاتا ہے؟ جتنے بھی نیورولوجیکل ڈیزیزز کے ڈیز منائے جاتے ہیں یا اوورال ڈفرینٹ ڈیز منائے جاتے ہیں, ان کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پبلک میں, عوام الناس میں یہ اویئرنیس کریٹ کی جائے, یہ آگاہی کریٹ کی جائے کہ میگنیچیوڈ آف دا پرابلم کیا ہے, مسئلہ ہے کیا, یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے, اور کیا یہ ہماری ڈیلی کی لائفز کو متاثر کر رہا ہے, اور لوگوں کو یہ بتایا جائے, آگاہی دی جائے کہ کیسے آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں, اور اگر آپ مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں تو کیسے بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل باڈی مائنڈ ویلنس ڈے ہے, یہ بیسیکلی منایا اس لیے جاتا ہے کہ ہماری جو فزیکل ہیلتھ ہے اور جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے, یہ دو علیحدہ علیحدہ ڈومینز نہیں ہیں, یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. کیونکہ اگر جسم تکلیف میں ہے تو دماغ بھی تنگ ہے, اگر دماغ تکلیف میں ہے
تو جسم بھی تکلیف میں آئے گا. اور اسی لیے اس بار کی تھیم ہے ایوری بڈی نیڈز اے ہیلدی مائنڈ, کیونکہ ہر انسان کو ایک صحت مند دماغ کی ضرورت ہے. کیونکہ پہلے ڈاکٹر صاحب جب یہ ڈیز منائے جاتے تھے, یہ والا دن, تو زیادہ فوکس ہوتا تھا جسم کے اوپر, ایکسرسائز کریں. مجھے یاد ہے پہلے بھی جب ہم نے ان ڈیز پہ بات کی تو جسم کی بات ہوتی تھی کہ باڈی کے لیے ایکسرسائز کرنا ضروری ہے, ماہر نفسیات کو بلا لیتے تھے. لیکن ویورز, مائنڈ کی اور بھی بیماریاں ہیں جن میں جیسے کہ پارکنسنز آ گئی, الزائمر آ گئی, اسٹروک آ گیا, اور ایون سکیزوفرینیا. ڈاکٹر صاحب ایک کیمیکل امبیلنس ہے, جی ایسے ہی. اس کی دوائی تو سائیکائٹرسٹ دے گا آپ کو, لیکن ایک نیورولوجسٹ کو آپ کو انوالو کرنا پڑے گا. جی ایسے ہی. کیونکہ ایک فزیکل فنکشن ہے اور ایک نفسیاتی فنکشن ہے, دونوں چیزوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو مائنڈ میں تو صرف فزیکل مائنڈ نہیں آتا, مائنڈ میں نفسیات والا ایلیمنٹ بھی آتا ہے. جی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. سو مائنڈ تو بڑی ہی کمپلیکس ایریا ہے. اور ویورز, یہ جو ہمارا دماغ ہے جس کو ہم گرے میٹر کہتے ہیں, تو اتنا سا حصہ ہمارے دماغ کا, یا اتنا سا, لیکن سب کچھ وہی لے کے چلتا ہے ہمارا. اور اس کا بھٹا بیٹھ گیا تو سارا کچھ بیٹھ گیا. جی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. انجن سٹارٹ ہی نہیں ہوگا, جی سٹارٹر ہی خراب ہو گیا, جی, تو گڈی جتنی بھی آپ کی اعلیٰ ترین ہو اور چلنی نہیں ہے. جی ایسے ہی ہے. جی ایسے ہی. تو مجھے بتائیے کہ اگر ہم بات کریں نیورو کے ہارمونز کی, جی اس کی بھی بڑی کیٹیگریز ہیں. جی میں بات شروع کرنا چاہوں گی وہ ہارمونز جو ہمیں اچھا محسوس کرتے ہیں, جن کو ہم پلیجر ہارمون کہتے ہیں. جی پلیجر ہارمونز کیا ہوتے ہیں؟ جی, اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان ہارمونز کی طرف لے کے جاؤں, ہمارا جیسے آپ نے کہا برین جو فزیکل ہیلتھ ہے اور جو مینٹل ہیلتھ ہے, وہ دونوں بالکل علیحدہ نہیں ہیں, خلا میں نہیں ہیں, یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ کو جسمانی طور پر یا برین کی کوئی ایسی ڈیزیز لاحق ہے جو آرگینک ڈیزیز ہے, جیسے اسٹروک ہو گیا, دماغ کی شریان بند ہو گئی, وہ جو دماغ کی شریان بند ہوتی ہے, اگر ان پیشنٹ کو, اسٹروک کے پیشنٹس کو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ سائیکلوجیکل سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے انگزائٹی, جیسے ڈپریشن, جیسے مختلف اور اریٹیبلٹی ان میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جب یہ سٹیج آنا شروع ہو جاتی ہے, ڈپریشن, اسٹروک کے پیشنٹ میں ڈپریشن آنا شروع ہو جاتی ہے, تو یہ اسٹروک کے مریض کو ٹھیک نہیں ہونے دیتی, یہ اس کی بیماری کو بھی بڑھاتی ہے. اور بسا اوقات یہ ڈپریشن, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ خدا نخواستہ, یہ اسٹروک کے مریض کی جان بھی لے جاتی ہے. سو اگر باڈی ڈیزیز ہے یعنی فزیکل ایلمنٹ ہے, وہ مینٹل پرابلمس بھی کرتی ہے, اور جو مینٹل ایلمنٹس ہوتی ہیں, جو سائیکلوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں, جیسے انگزائٹی ہے, جیسے ڈپریشن ہے, جیسے اسکیزوفرینیا ہے, یہ بہت سارے ایسے باڈی سمٹمز کرتے ہیں جن کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتی. آپ کو ہر وقت سر درد رہ رہا ہے, آپ کا سر بھاری رہتا ہے, آپ کا جسم جو ہے وہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو فٹ لائک ایپیسوڈ ہوتے ہیں. اور جب یہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو ان میں نہ اگر سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کروائیں گے تو اس ہیڈ ایک کے لیے آپ کا وہ بالکل نارمل آئے گا. تو یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. مجھے مائیگرین کا پرابلم ہے, اتنی دفعہ ایم آر آئی ہو چکا ہے, سی ٹی اسکین بھی ہو چکا ہے, ککھ نہیں نکلتا. ہر بار بندہ, اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کی انگزائٹی کے ساتھ, ڈپریشن کے ساتھ, اور ہارمونز کے ساتھ. جی ہاں, خواتین میں کیوں زیادہ ہوتی ہے مائیگرین ویورز؟ یہ میں نے لیٹر آن ان لائف ریئلائز کیا, جب آپ کی مینسٹرل سائیکل قریب آتی ہے یا آپ مینسٹرل سائیکل کے بیچ میں ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے ایسٹروجن اینڈ پروجیسٹرون اوپر نیچے ہوتا ہے, ٹیسٹوسٹرون بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے اس وقت, کیونکہ عورت میں ٹیسٹوسٹرون کم مقدار میں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. تو جب وہ ہارمونز اوپر نیچے ہوتے ہیں تو ایک دم سے آپ کو مائیگرین کا اٹیک ہو جاتا ہے. اچھا, کھانے پینے سے بھی کنیکٹڈ ہے. کھانے پینے سے بھی کنیکٹڈ ہے. اب آپ نے جو پلیئر ہارمونز کی بات کی, ایک ہوتا ہے, یہ 4 قسم کے کیمیکلز ہیں بیسیکلی جو پلے کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہے ڈوپامین کیمیکل, یہ پلیئر ہارمون ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کیمیکل ہے آکسیٹوسن, یہ لو ہارمون ہے. تیسرا کیمیکل ہے سیروٹونن, یہ موڈ سٹیبلائزر ہے, یعنی موڈ کو سٹیبلائز کر کے رکھتا ہے. اور ایک پین کلر ہارمون ہے, ایک پین کلر کیمیکل ہے جس کو انڈورفن کہتے ہیں. اچھا, یہ جو ڈوپامین ہے, یہ ڈوپامین ہمارے ٹاسک کے کمپلیٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اف یو سیلیبریٹ یور لٹل ہیپینس, آپ اپنی خوشیاں, چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈوپامین کیمیکل ریلیز ہوتا ہے. اب یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ سائیکلوجیکل سمٹم, اگر ایک پیشنٹ میں ڈوپامین کیمیکل ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو مریض سلو ہو جاتا ہے, اس کو اپنی باڈی موومنٹ شروع کرنے میں پرابلم ہوتا ہے, بریڈیکائنیزیا ہو جاتا ہے, یعنی باڈی موومنٹ شروع نہیں ہوتی. پھر اس کے ہاتھ کانپتے, ایک ہاتھ کانپتا ہے اور اس حالت میں کانپتا ہے جب وہ کچھ کر نہیں رہا ہوتا, ریسٹنگ فیز میں ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں, مریض سلو ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتا ہے. اب دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ بالکل ڈپریس ہو گیا ہے, یہ اب
چل بھی نہیں پا رہا اور فیس دیکھیں گے تو بالکل ماسک لائک فیشز ہوگا. یہ بھی ڈپریشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ ایک ریوارڈ ہارمون ہے. ریوارڈ ہارمون وہ ہے کہ جو آپ کی لٹل جو ہیپینس ہے یا لٹل اچیومنٹس ہیں ان کو ون کرنے سے یہ آتا ہے. پھر ایک ہارمون ہے جس کو لو ہارمون کہتے ہیں. یو ہگ یور وائف, یو ہگ یور کڈس, ٹھیک ہے, تو یہ لو ہارمون سکریٹ ہوتا ہے. آپ اپنے چھوٹے سے بیبی کا ہاتھ پکڑتے ہیں یا اسے گلے لگاتے ہیں, جب آپ گلے لگاتے ہیں تو یہ لو ہارمون سکریٹ ہوتا ہے. آپ کا سٹریس اور انگزائٹی جانا شروع ہو جاتا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو جب انسان گلے لگاتا ہے تو اس کا سٹریس دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں اکثر اپنی بیٹی کو کہتا ہوں کہ یہ میرا جو ہے نا آپ میرے موڈ سٹیبلائزر ہو. آپ جب میں بہت سٹریس آؤٹ ہوتا ہوں, برن آؤٹ ہوتا ہوں, تو جب میں آ کے آپ کو ہگ کرتا ہوں, آپ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑتا ہوں, تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرا سٹریس جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بالکل 100% کریکٹ ہے, اور ایون نفسیاتی پوائنٹ آف ویو سے جب یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے تو میں اس دن پڑھ رہی تھی کہ 8 سیکنڈ کے لیے جب بھی مارنی چاہیے, ہگ جس کو ہم کہتے ہیں یا گلے لگانے کی بات کرتے ہیں. ہم کیا کریں, السلام علیکم کیا حال ہے, جب آپ کسی کو گلے لگاتے اس طرح پکڑتے ہیں اور 8 سیکنڈ کے لیے پکڑتے ہیں تو آپ نوٹس کرتے ہیں کہ ایک دم سے انسان کتنا بھی ٹینشن میں ہو آپ کی باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے. جی سو ویورز, انسان ایک تو فزیکل ٹچ کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے. جی, اسی لیے اور کہتے ہیں نا جتنا ہاتھ ہولڈ زیادہ کرنا, ہم ہاتھ ہولڈ کرنا ان منحوس چیزوں کی طرف جا رہے ہیں نا, اتنا زیادہ ایک وقت ہوتا تھا جب میاں بیوی گاڑی میں جا رہے ہوتے تھے تو ہاتھ پکڑ کے ڈرائیو پہ جایا کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ کیا ہوتا تھا. آج کل میاں بیوی ڈرائیو پہ جاتے بھی ہیں تو بیوی اپنے فون پہ ہے اور میاں اپنی کان میں ٹوٹیاں لگا کے فون پہ بات کر رہے, کہنے کو وہ ساتھ ڈرائیو پہ نکلیں. جی ایسے ہی, جی ایسے ہی. سو ہم لوگوں نے فیملی ڈنر ایک دوسرے کو ٹچ کرنا چھوڑ دیا. جی ایسے ہی ہے. فیملی ڈنر بیسیکلی یہ وہ کوالٹی ٹائم ہے جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں. جب یہ آپ فیملی ڈنر کرتے ہیں ود یور فرینڈ, آپ اپنے من چاہے شخص کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ من چاہا شخص آپ کا وہ لو ہارمون سکریٹ کرتا ہے, تو آپ کی انگزائٹی جانا شروع ہو جاتی ہے. آپ جو برن آؤٹ ہوتے ہیں آپ ریلیکس, کیوں آپ کہتے ہیں کہ یار میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ میں 10 منٹ بیٹھ جاؤں تو میں ریلیکس ہو جاتا ہوں, میری ساری جو انگزائٹی ہے وہ جانی شروع ہو جاتی ہے, وہ یہی ہے. سو فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ ڈنر, ہگ کرنا, پھر آپ اپنے من چاہے شخص کے ساتھ رقص کرتے ہیں, وہ ایک آپ کا ایک خاص فیز ہے. آپ اپنی اسپاؤس کے ساتھ کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, تو وہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ فیل کرتے ہیں کہ وہ چند سیکنڈ کا مومنٹ آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. اب جیسے کہ مجھے یاد ہے جب حمزہ چھوٹا ہوتا تھا, بیکاز اٹ واز جسٹ حمزہ اینڈ می اینڈ آئی واز اے سنگل مدر, تو ہم لوگ نا رات کو ایک ٹائم ہوتا تھا تو کہتا تھا ماما چلے جمپی ٹائم, یعنی کہ بیڈ پہ چھلانگے. ماما نا بیڈ بڑا تھا, سینٹر میں کھڑے ہو کے ہم دونوں چھلانگے مارتے تھے. میرا کتنا بھی برا دن گزر رہا ہوتا تھا ویورز, یا کیسا بھی میں ٹینشن ایگزاشن کے ساتھ گھر آئی ہوتی تھی, وہ 15-20 سیکنڈ کے لیے بیڈ پہ جمپے مار کے ایک دونوں جب ہم پیچھے گرتے تھے تو وہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے ایک دم سے نا ساری کی ساری ٹینشنز آپ کے نکال بوجھ اتار دیا. اور یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ویورز. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو موڈ سٹیبلائزر کیمیکلز کیا ہوتے ہیں, وہ کیسے ہم ریلیز کریں, پین کلر کیمیکلز کیا ہوتے ہیں جو ہمارے اندر بڑی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں اور کوئی اپنا پاس آ کے بیٹھتا ہے, کچھ طرح کی چیزیں, اماں ماں کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور ایک دم سے آپ کی درد کم ہو جاتی ہے. دوائی سے درد نہیں کم ہوئی لیکن اماں کے پیار کرنے سے ہو گئی. یہ کیا معاملات ہیں, یہ بھی ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ نے کال کرنی ہے ویورز تو 04299200648 پہ کال کر کے آپ ڈاکٹر صاحب سے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد عدنان اسلم سے, جو ایسوسیٹ پروفیسر نیورولوجی ہیں ایٹ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, سروسز ہاسپٹل لاہور. ڈاکٹر صاحب ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پلیجر ہارمون کی, ریوارڈنگ ہارمون کی. تو وہ کون سے ہارمونز ہیں جو ہمارے موڈ کو سٹیبل کر دیتے ہیں اور جو ہماری اندر سے تکلیف ختم کرتے ہیں؟ جو بریک سے پہلے بات کی کہ ماں سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے یا تکلیف میں بچہ چیخے مارا ہوتا ہے, ماں کے گلے لگتا ہے, چپ ہو جاتا ہے. جی ایسے ہی. اب میں وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں جہاں ہم نے بریک لی تھی کہ
آپ کا یہ لو ہارمون کب سکریٹ ہوتا ہے؟ جو آپ کی سارے سٹریس کو بہا کے لے جاتا ہے. ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں, گیونگ کمپلیمنٹ ٹو اے پرسن, یار تم نے بڑا اچھا کام کیا. تعریف کرنا کسی کی, تعریف, یا کسی یار کی تم نے حوصلہ بہت افزائی اچھا کرنا. کمال کر دیا یار, آج تو تم نے کمال کر دیا, ارے تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو. سو دیٹ از سم تھنگ جو سارے دن کی آپ کی اسپاؤس کی, آپ کی اہلیہ کی, آپ کی بہن کی, سارے دن کی گھر میں کام کر کے جو حالت ہوئی ہے اور تکلیف میں ہیں, یو جسٹ انٹر دا ہوم اور یہ کہتے ہیں واہ آج تو بہت شاندار لگ رہی ہو, آج تو بہت اچھی لگ رہی ہو. سو دیٹ از, یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ایکچولی یہ آپ کے سٹریس کو بہا کے لے جاتی ہیں, آپ کا سارے دن کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. آپ نے کہا بچہ اپنی ماں کے گلے لگتا ہے اور ماں بچے کو گلے لگاتی ہے تو دونوں کا سٹریس چلا جاتا ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, کل مجھے نا ابھی ڈاکٹر کامران کی اللہ ان کی زندگی دراز کرے, لولی ہیومن بینگ, کل نا انہوں نے پھول بھیجے تو میں نے فون کر کے کہا, میں نے کہا واہ بھیا بہن کو تو بڑے پیارے پھول بھیجے, کس خوشی میں؟ کہتے میری بہن کی 7th کو برتھ ڈے آ رہی ہے نا, یہ بھی 7 تاریخ کو, تو میں نے کہا کہ میں اپنی بہن کو پہلے سے پھول بھیج دوں کیونکہ برتھ ڈے والے دن تو بڑے پھول آئیں گے. میں نے کہا میری بھابھی کو بھی پھول بھیجتے ہیں, تو کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے جوگن میں سب سے زیادہ اپنی وائف کو فلاورز دیتا ہوں اور کسی موقع پہ نہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے جیسے 2 ہفتے گزر گئے, بڑے عرصے مجھے لگا کہ بڑا ٹائم ہو گیا میں نے پھول نہیں دیے, تو کسی دن ویسے ہی نا, اور جس دن اسپیشلی مجھے لگے گا کہ موڈ نہیں ٹھیک آج, تو میں جاؤں گا کام پہ, کام سے واپسی پہ پھولوں کے ساتھ انٹر ہوں گا, یا کام پہ ہی بیٹھے ہوئے اپنی وائف کو گھر پہ پھول بھجوا دوں گا. تو میں نے کہا اچھا یہ ہاؤ کم؟ کہتے کیونکہ دیکھو جگن, جو انسان ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے, اتنی خدمت کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے, کہتے میں بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتی ہیں, تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. کمپلیمنٹ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر روز دوں اپنی بیوی کو, لیکن پھول رینڈملی, چاکلیٹس رینڈملی میں لے جاتا ہوں جسٹ ٹو سے کہ آئی لو یو. تو کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ جس انسان کو آئی لو یو کہنا چاہیے, ہمارے ماں باپ, ہماری اولاد, ہمارے میاں یا بیوی, ان کو ہی نہیں کہتے. مجھے ان کی بات اتنی پیاری لگی کہ بے موقع وہ یہ ایفرٹ کرتے ہیں. ویورز خود سوچیں, آپ نے لاسٹ ٹائم بے موقع اپنے ہسبینڈ, اپنے وائف, اپنے بچوں, اپنے ماں باپ کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے کب کیا تھا کچھ بے موقع؟ بتائیں. ہمارے ساتھ بلکہ کالر بھی ہیں, ان کی کال بھی لے لیتے. السلام علیکم نازش کامران, کیا حال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو, اور جمعہ مبارک. جمعہ مبارک آپ کو بھی. بڑے عرصے بعد نازش آپ سے بات ہوئی, سب خیریت ہے؟ جی بالکل الحمدللہ. گھر بنا اپنا؟ بس دعا کریں, انشاءاللہ بہت جلد آپ کو گڈ نیوز سناؤں گی. بس ان کے لیے تو دل سے دعا نکلتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی بڑی شروع سے ہمارا ایک ساتھ ہے اور ان کی ایک ڈریم ہے کہ ان کا اپنا گھر بنے. ویورز جمعے کا روز ہے, نازش کامران ہمارے ساتھ کال پہ ہیں. آپ نے اسپیشلی دعا کرنی ہے کہ جلد از جلد نازش اپنی چھت کے اندر بہت شکریہ, اپنی جزاک آنکھ اللہ, کھولے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اچھا جی, ڈاکٹر صاحب سے کیا سوال ہے؟ ٹاپک, اتنے اچھے آپ کے گیسٹ آئے ہوئے ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی اور بہت پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں, اور آپ یقین کیجئے کہ ہم انشاءاللہ, میں پوری اپنی فیملی کے ساتھ اس کو ریپیٹ میں اس شو کو ضرور دیکھوں گی. تو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کریں, کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں, اپنے بچوں کو حق کریں, اور یعنی اس سے ایک تو اسٹریس واقعی میں بہت کم ہوتا ہے, اور ایک یعنی پازیٹیوٹی جو ہے وہ ہماری فیملی میں بہت زیادہ انکریز ہوتی ہے, محبتیں بڑھتی ہیں. اور جیسے آپ نے کہا بھی کہ گفٹس لینا وداؤٹ اینی ریزن, وداؤٹ اینی اوکیزن, ہم ایک دوسرے کو گفٹس دیں, فلاورز دیں, تو اس سے بھی بہت سی محبتیں بڑھتی ہیں اور ہم ٹینشن فری ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز جو مجھے میں فیل کر رہی تھی کہ جیسے بہت سے ہم لوگوں کے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آلدو ہم پازیٹیو ہوتے ہیں, ہماری اچھی وائبز ہوتی ہیں, لیکن جو دوسرے ہیں ہم لوگوں کو یعنی گھر کے ماحول میں ایک ٹینشن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں بڑے پیشنس کے ساتھ, گھر کے ماحول کو خراب کیے بغیر؟ بالکل صحیح. اس کے لیے اب ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ فزیکل ٹپس بھی دیں گے اور کچھ ایموشنل ٹپس بھی دیں گے, کیونکہ یہ سنگل ٹیئر چیز نہیں ہے. تھینک یو سو مچ نازش کال کرنے کا. جمعہ مبارک. اینڈ ویورز پلیز نازش کو اپنی دعاؤں میں ضرور آپ نے شامل کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, نو ڈاؤٹ ہم پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, لیکن انسان کا دماغ ایک ایسی چیز ہے جو ڈسٹرب ہو ہی جاتا ہے. تو اپنی ذات کے لیے ہم کیا چیزیں کریں جس سے ہمارے اندر پازیٹیوٹی آئے اپنے آپ, جیسے ایکسرسائز کا آپ اکثر کہتے ہیں, تو اپنی ذات کے لیے کیا چیزیں کریں تاکہ ہم میکسیمم لیول آف پازیٹیوٹی کو ریچ کریں؟ اور پھر یہ بتائیے گا کہ جو لوگ نیگیٹو ہیں پھر کیا کریں؟
اچھا ایک چیز جو ہم سب میں شاید ایز اے ہیومن بینگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم نے اپنی لمٹس ڈیفائن نہیں کی. سب سے پہلی چیز اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کو ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، تو وہ ایک ورڈ میں اگر میں ڈسکرائب، ایک جملے میں ڈسکرائب کروں، بی یور سیلف. پہلے اپنے آپ کے ہوئیے. کیونکہ جب ہم اپنی ذات سے ہٹ کے کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، اپنی پرسنالٹی سے، اپنی فطرت سے، تو پھر انسان تکلیف میں ہی ہوتا ہے جی کانسٹنٹلی. تکلیف میں ہوتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو اتنا اسٹریچ کر لیتے ہیں دوسرے کی مرضی کے مطابق، دوسرے کو اچھا لگنے کے لیے، تو پھر پرابلمز آنا شروع ہوتے ہیں. بھئی اگر اور کوئی ادھر سے آپ بھی کو اپنے، ایکسپیکٹیشن. لیکن بھیا اگر کوئی آپ کو اپنے آپ کے لیے نہیں پسند کر سکتا تو پھر پرابلم اس تعلق میں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. لفٹ میں ہم سوار ہوتے ہیں، لفٹ میں ہم سوار ہوتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے اس میں 5 لوگوں کی گنجائش ہے، یہ 7 لوگوں کی گنجائش ہے، 10 لوگوں کی گنجائش ہے. اگر لکھا ہوا ہے کہ 10 لوگوں کی گنجائش ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ 10 بندوں کی گنجائش کے بعد 11واں بندہ اس میں انٹر ہوگا تو لفٹ گر جائے گی. ہو سکتا ہے 11ویں پہ نہ گرے، 12ویں پہ نہ گرے، 13ویں پہ نہ گرے، 14ویں پہ نہ گرے، ہو سکتا ہے 15ویں پہ جا کے گر جائے. ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ جو 15 کی 10 کہا ہے لیکن 15 کی گنجائش ہے، یہ ایڈاپٹیو کیپیسٹی ہے، یعنی اسٹریچ کر کے آپ میکسیمم لمٹ ہے. ہم لوگوں کے ساتھ اپنی میکسیمم لمٹس پہ ڈیل کرتے ہیں. جب ہم اپنی میکسیمم لمٹ پہ ڈیل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب گلاس میں ہلکا سا ایک سپ پانی کا انٹر ہوتا ہے تو گلاس چھلک جاتا ہے اور دیکھنے والا یہ کہتا ہے یار تھوڑی سی تو بات تھی، یہ بھڑک گئی. اب آپ کو اندازہ نہیں کہ نازش کس حد تک برداشت کر رہی ہوں گی، کس حد تک اپنے آپ کو اسٹریچ کر کے لے کے گئی ہوں گی. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں نا اپنی لمٹس ڈیفائن کرنی پڑیں گی. اینڈ ڈونٹ لیٹ اینی باڈی ڈیفائن یو. دا وے یو آر، وہ ایک چیز. میں نے اچھا ایک بات آپ سے ضرور شیئر کرنی ہے ڈاکٹر صاحب. پچھلے دنوں ہی ہوا کچھ، ایک فیملی میں ایک چیز ہوئی جس پہ نا میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوئی، بہت بھڑکی، سب کے سامنے نہیں لیکن اپنے ہسبینڈ کے سامنے. اور میں نے کہا میں نے فلاں بندے سے اب نہیں ملنا، میں نے نہیں ملنا، دیٹس اٹ، میری بس ہو گئی. تو میرا میاں مجھے بار بار کہا بٹ اتنا کیا ہو گیا؟ پھر فائنلی میں نے بیٹھ کے یہی بات سمجھائی. میں نے کہا فیصل ایک گلاس ہوتا ہے، اس میں ایک گنجائش ہوتی ہے، ابھی تو اتنا اس کے اندر ڈالا ہوا ہے، چلو جھلک نہیں رہا، ایسے بھی کر رہے ہیں تو کچھ نہیں ہو رہا، بٹ جیسے ہی اس کے اندر میں اور پانی ڈالوں گی، یعنی کہ اور ٹارچر اس کے اندر جائے گا، تو یہ پانی گلاس کے سے باہر بہنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس میں اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کی. تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا فیصل میری برداشت، میری لمٹس اب اتنی اسٹریچ ہو گئی ہیں کہ اب میرے دماغ کے شریانے پھٹ جائیں گی. میں نے اسی لیے تو ہوتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اتنا ہائپر کیوں ہو گئی نازش، اتنی ہائپر کیوں ہو گئی جگن، ڈاکٹر صاحب کیوں اتنے ہائپر ہو گئے؟ اصل میں برداشت کر کے ہمیں اپنی برداشت کے لمٹ سے بہت پہلے اپنے آپ کو بھی کھینچ لینا چاہیے اور اگلے کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. جی کیا بس ہو گئی ہے؟ یہ پہلا بنیادی فالٹ ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تعلقات میں. سارے تعلقات کو اسٹریچ ہم اس قدر کر دیتے ہیں کہ پھر وہ بعد میں ہمیں ہانٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں ہانٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ کو اپنی لمٹس ڈیفائن کرنی ہے، مجھے اپنی لمٹس ڈیفائن کرنی ہے. اس لمٹ سے آگے میں نہیں کر سکتا. اچھا ایک دوسری عادت جو ہم میں نہیں ہے، ہمیں نو کہنے کی عادت نہیں ہے، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتنے سویٹ ہوں کہ کسی کو نو نہ کہیں. یاد رکھیے میچورٹی کا ایک پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ کو نو کہنے کی عادت ہونی چاہیے. جو ہمارے ملک میں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ نو نہیں کہنا. ہاں اگر کوئی آپ کو پیار بھی کر رہا ہے فیملی میں بڑا، جس سے آپ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گڈ ٹچ نہیں ہے، تو تب بھی زبردستی ماں باپ کہتے ہیں کہ مت کرو بدتمیزی، کھڑے رہو یہاں پہ، انکل پیار کر رہے ہیں تو ان کو پیار کرنے دو. ہم تو ان چیزوں پہ بھی نو نہیں اپنے بچوں کو سکھاتے جو ہمیں سکھانا چاہیے، تمیز اور ادب کے ایلیمنٹ کی وجہ سے. جی نو کہنا آنا چاہیے. جہاں آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہارملیس ہے، آپ ضرور کیجئے، ضرور مانیے. بٹ ایسی چیز جو ہارملیس ہے اس کو ہم جو ہے وہ وہاں نو کہنا سیکھیں، ہم اپنی لمٹس ڈیفائن کریں. دوسرا ایک نازش کے لیے میری ایک ایڈوائس ہے، ایک نو باڈی کی کیٹیگری کا باکس بنائیے اپنی زندگی میں. اچھا، جو آپ کو بہت زیادہ تنگ کرے اسے نو باڈی کے باکس میں ڈال دیجیے، اپنے دماغ میں ڈال دیں. اپنے دماغ میں ڈال دیں. اور اس کو پروننسیٹ نہیں کرنا، آپ نے بولنا نہیں ہے، کائنڈلی اس کو بولنا نہیں ہے. اس نو باڈی کی کیٹیگری کو
آپ نے اس باکس کو صرف اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے ڈال دینا ہے، پھر اس کا کہا اور نہ کہا برابر ہو آپ کے لیے. یہ آپ کی زندگی کو موو فارورڈ کرنے کے لیے بہت بنیادی چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کیسے کریں گے آپ؟ میں یہ چاہوں گا کہ میں 3 آپ کو ٹپس دیتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بی یور سیلف. کسی کا ہونے کے چکر میں پہلے اپنا ہوئیے. جو دوسرا بندہ ہے نا وہ پہلے ہی کسی نے لے لیا ہے. آپ اپنے ہوئیے پھر دوسری بات. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی لمٹ سے آگے پش نہ کیجیے. یہ آپ کو سٹریس دے گا. ٹھیک ہے. اور لیٹ یو ڈیسائیڈ اباؤٹ یور سیلف وٹ یو آر. ڈونٹ لیٹ اینی باڈی، کسی شخص کو یہ اختیار مت دیجیے کہ وہ چاہے کہ جگن ایسی ہو، جگن ایسی ہو، جگن ایسی ہو. جگن کا اختیار ہے اس کی زندگی پر. جگن جیسے ہونا چاہتی ہے انہیں ویسا ہونا چاہیے. اللہ آپ کو سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. اور دیکھیں ویورز، ہیلدی باڈی سے ہیلدی مائنڈ ہوتا ہے. ہم نے بات تو مائنڈ کی لیکن ایکسرسائز، پانی کا زیادہ استعمال، نیند کو پورا کرنا، یوگا اور اچھی ڈائٹ، میڈیٹیٹ کریں. اچھی ڈائٹ 5 دفعہ دن میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی میڈیٹیشن وہیں پہ ویورز پوری ہو جاتی ہے. ایکچولی اگر آپ لاجیکلی اس چیز کو دیکھیں، اف یو آر مسلم، اف یو آر ناٹ مسلم، جو بھی آپ کا عبادت کرنے کا طریقہ ہے اس سے اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا میڈیٹیشن، یوگا آپ کے دماغ اور باڈی دونوں کو ریلیکس کرتی ہے. سو یہ ساری چیزیں جب آپ کمبائن کریں گے، جسمانی خیال بھی رکھیں گے، ذہنی طور پہ بھی اپنا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو کسی کی کوئی نیگیٹیوٹی بادر نہیں کرے گی. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. ہم ویور جائیں گے بریک کی طرف. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، آئی ٹی کے اسکوپ کی ہم نے بڑی دفعہ بات کی پاکستان میں، لیکن آج ہم فراڈ، اسکیمز اور جو مس یوز ہو رہا ہے اے آئی کا، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. دو بہت ہی بریلینٹ اور اکمپلشڈ ینگ لیڈیز ہمارے ساتھ ہیں جو آئی ٹی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہمیں گائیڈنس تو دیں گی. لیکن ویورز، آج کا ہمارا گول یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ آئی ٹی بڑی اچھی ہے اور آئیں آئی ٹی کی فیلڈ میں آئیں ضرور آئیں، بڑی اچھی فیلڈ ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن ہم ادب کی بات کر رہے ہیں. جب سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ہے تو ہر جگہ اٹھنے بیٹھنے کے، کام کرنے کے، اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ایتھکس ہوتے ہیں، کچھ مورلز ہوتے ہیں. سو آئی ٹی کی فیلڈ میں آج کل جو چل رہا ہے، آئی ایم سوری، ایک ماں ہونے کے ناطے میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے اس فیلڈ میں آئیں، کیونکہ اتنی مارجن ہے فراڈ کی، اتنی مارجن ہے کرپشن کی، اتنی مارجن ہے اسکیمز کی. تو آئیے ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ہمیں گائیڈ کریں گے کہ اگر اس طرف بچے آ رہے ہیں یا خود کوئی ینگ پرسن آ رہا ہے تو کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ ویری بریلینٹ کنول چیمہ ہے، آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، سی او ہیں مائی امپیکٹ میٹر کی. السلام علیکم کنول. وعلیکم السلام جگن. ایسے کنول آئی ٹی ایکسپرٹ سے زیادہ تو آپ ماڈل لگتی ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ماشاء اللہ بیوٹیفل. اینڈ دین آف کورس another gorgeous woman جن سے ہمیشہ سے میں بڑی امپریسڈ رہی ہوں. شی از بین اے رول ماڈل ٹو مینی آف اس. عائشہ حامد ہمارے ساتھ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، انٹرپرنور ہیں. السلام علیکم میم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. آئی ٹی جو میں نے بات کی ابھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ، اس سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں، کتنا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ میم آپ سے سٹارٹ کریں. جی دیکھیں، پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت ڈیجیٹل ہے. پوری دنیا میں ہر چیز کی ترقی جو ہے وہ بیسک اس کا اب آئی ٹی ہو چکا ہوا ہے. ہم لوگ تھوڑے سے لیگ بیہائنڈ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں بھی آئی ٹی اسی زور و شوروں سے اب رائج ہو گیا ہے. لیکن جیسے جگن آپ نے پہلے کہا کہ ہمیں اس کی اویئرنیس نہیں ہے. ہم آئی ٹی کی طرف دوڑ تو رہے ہیں، ہم یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں آئی ٹی پڑھا کے بچوں کو کریزی بھی کر رہے ہیں، بچوں کو ایکسپوز بھی کر رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے، آئی ٹی کے دیر از ایتھکس، دیر از مورلس، دیر از اویئرنیس. اس کو یوز کیسے کرنا ہے بھائی؟ اس کو مس یوز نہیں کرنا. اس کو فراڈ کے لیے، اسکیم کے لیے، اس کو پورنوگرافی کے لیے، اس کو غلط کاموں کے لیے یوز نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے ایکسپلائٹیشن آف گرلز، ایکسپلائٹیشن آف بوائز بہت زیادہ ہو رہی ہے تھرو آئی ٹی. اب اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے
کہ نہ ہمارے پیرنٹس، نہ ہمارے ایجوکیشنسٹ، نہ ہمارے اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز، اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے سم ٹائمز آلسو آر گورنمنٹس، دے آر ناٹ اویئر کہ وی آر گیونگ دیم آل دیز فیسلٹیز بٹ وی آر ناٹ گیونگ دیم دا اویئرنیس ہاؤ ٹو یوز دیم. کیونکہ میم ہمیں خود نہیں پتا نا. دیکھیں آپ مجھ سے پہلے کی جنریشن ہے, میں آپ کے فوراً بعد کی جنریشن ہوں, رائٹ؟ بالکل. جب ہم بڑے ہو رہے تھے یا آپ کی بیٹیاں ہم آلریڈی بڑے ہو چکے تھے, تو آپ بڑے ہو چکے تھے, لیکن جب ہم بھی بڑے ہو رہے تھے تو کتنا ہمارا آئی ٹی سے ایکسپوجر تھا. لیپ ٹاپ تو میرے پاس تب آیا جب میں کالج میں تھی کینیڈا میں. بالکل ایسے لیپ ٹاپ تو تب لیا, ادروائز ڈیسک ٹاپ تھا گھر پہ, اور اس وقت اتنی ہمارے پاس رسائی نہیں تھی. تو ایکچولی ہمارے بچے, اب میرے بچے وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں یا آپ کے گرینڈ کڈز وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں میم جو ہم لوگ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے پوری طرح سے. اور اگین کنول اب آپ کی طرف آئیں گے اسی بات کو لے کے کہ ایکچولی پتہ بھی تو نہیں ہے نا. مجھے نہیں پتا, مجھے شاید 2% یا 5% پتہ ہے کہ اس وقت اویلیبلٹی کس کس چیز کی ہے مارکیٹ میں. آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, آپ جانتی ہوں گی, میں ایک کامن مین ہونے کے ناطے نہیں جانتی. اسی طرح جس طرح ہر ماں کا خواب ہوتا تھا ہائے میرا بچہ بینک میں کام کرے, بینکر بنے, لیکن جب انسائڈر ٹریڈنگ اور اس قسم کی چیزیں آنی شروع ہوئی تو ماں باپ گھبرا گئے کہ نہیں یار اس میں تو کرپشن کی بڑی مارجن ہے. سو دیکھیے جگن, یہ بہت اچھا ٹاپک ہے. آئی ٹی جو ہے وہ ایک ٹول ہے, ٹھیک ہے. آئی ٹی, انٹرنیٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں, سوشل میڈیا کی بات کر لیتے ہیں, اب اے آئی آ رہا ہے, چیٹ جی پی ٹی کی بات کر لیتے ہیں. یہ سب ٹولز ہیں, ان کو صحیح طرح سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور غلط طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. می بینگ اے مدر, میرے جو بچے ہیں ان کو اسکرین الاؤڈ ہی, پہلے تو اسکرین ان کو الاؤڈ ہی نہیں تھی منڈے ٹو فرائیڈے, اور وہ اس لیے کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ کہ جب سوشل میڈیا سے جب ایکسپوجر ہوتا ہے, اور وہ جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ریلز آ گئی ہیں, 1 منٹ کے بعد 1 منٹ کے بعد چینج ہو جاتی ہے, 1 منٹ کے بعد چینج ہو جاتی ہے. میرے دماغ کی دھجیاں اڑ جاتی ہے تو چھوٹے بچے کا دماغ کا کیا حال ہوتا ہے. مطلب اس پہ اب جتنی ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ انسان کا برین فرائی کر دیتی ہے. مطلب میں آپ کو بہت اچھے ٹرمز میں, لیمن ٹرمز میں بتا رہی ہوں, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہی وہ ناولٹی آتی ہے 1 منٹ بعد, پہلے آپ ایک کتاب لیتے تھے اس کو 3-4 ہفتے لے کے بیٹھتے تھے, اس کے بعد ڈراماز کی بہت ساری قسطیں ہوتی تھیں, وہی چیز چل رہی ہوتی تھی. آپ کی جو موویز ہیں وہ بھی 3 گھنٹے کی ہوتی ہیں, مگر یہ ریل 1 منٹ کی ہوتی ہے. 1 منٹ کے بعد آپ کو ایک ناولٹی کک ملتا ہے, ناولٹی کک کی وجہ سے ڈوپامین, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈوپامین کک آپ کو ہر منٹ بعد مل رہا ہوتا ہے, اس سے ایڈکشن ہو جاتی ہے, اور اس ایڈکشن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس پہ گھنٹوں پروکریسٹینیٹ, یو ناٹ گیننگ اینی تھنگ فرام اٹ. پھر چیٹ جی پی ٹی کی آپ نے بات کی, چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ دیکھیں اے آئی ایک ایسی چیز ہے وچ از اب آ گئی ہے, اٹس ہیئر ٹو اسٹے. آئی تھنک کہ وہ جس طرح ہم کھاتے پیتے رہتے سہتے انٹریکٹ کرتے ہیں, جس طرح ہم دا وے وی ورک پلے لیو لرن, یہ سب کچھ چینج ہو جائے گا اے آئی کی وجہ سے. 5 سال میں دنیا ایسی نہیں لگے گی جیسی آج لگ رہی ہے. مگر اس کا دیکھیں آپ, میری نانی, میں اپنی نانی سے کوئی بھی بات کرتی تھی تو وہ ان کو کوئی کیلکولیشن کرتی تھی تو وہ 1 سیکنڈ میں دماغ میں کیلکولیشن کر لیتی تھی, مگر ہم کیلکولیٹر کے وہ. تو اسی طرح مجھے, میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ آلدو ہیومینٹی ایوالو کرے گی, مگر کلیکٹیولی ہم تھوڑے سے لیس انٹیلیجنٹ ہو جائیں. میں وہی تو کہہ رہی ہوں. اب میم دیکھیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اسکول میں آپ جاتے تھے تو اسکول کی بھی ایک لائبریری ہوتی تھی, پھر آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ آس پاس کون سی لائبریری ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا ریسرچ کا پروجیکٹ مل جاتا تھا جس میں آپ کو انسائکلوپیڈیا, آج کے پوچھو نا کسی بچے کو انسائکلوپیڈیا کیا ہوتی ہے, وہ آپ کی شکل دیکھے گا کہ جیسے آپ پاگل ہو. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہوتی تھی, کالیئرز ہوتی تھی, ویریس ڈفرینٹ ہوتی تھیں. ہمارے پاس گھر میں اتنی موٹی ہوتی تھی ڈکشنری, یاد ہے آکسفورڈ کی ڈکشنری, اور ایک چھوٹی والی ڈکشنری بھی ہوتی تھی آکسفورڈ کی جو پاکٹ والی ہوتی تھی, جو آپ اپنے اسکول کے بیگ میں رکھتے تھے کہ اگر ارجنٹلی چاہیے. اب تو ہر چیز ایک کلک پہ آپ کو پتہ چل جاتی ہے, تو بندہ دماغ تو استعمال ہی نہیں کرتا. جی میم. دیکھیں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پیرنٹس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے اس سیکٹر کے اندر. پیرنٹل کنٹرول اینڈرائڈس کے اوپر, فون کے اوپر, اسکرین ٹائم کے اوپر بہت ضروری ہے, اور وہ اویلیبل ہے. یہ نہیں کہ وہ نہیں اویلیبل ہے. along with your IT comes your parental controls. جیسے کمل نے ابھی بتایا, پیرنٹس کو کنٹرول کرنا ضروری نہیں, وہ ایک ایپ ہے, وہ ایک ایپ ہے, آپ پیرنٹل کنٹرول لگا دو, بچہ ادھر ادھر کی کوئی فضولیات نہیں دیکھ سکتا. اچھا, اب میں سمجھتی ہوں اینڈرائڈس, جیسے انہوں نے کہا آئی ٹی از ہیئر ٹو اسٹے,
AI is here to stay. हमने उसको इस्तेमाल करना है अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सोशल लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपनी एजुकेशनल लाइफ को बेहतर करने के लिए। बुक्स जो कि दो मन के बस्ते हम उठाते थे, उनको ले आएँ आप एंड्रॉइड्स के ऊपर। लेट द चिल्ड्रन रीड फ्रॉम द देयर एंड्रॉइड फ़ोन्स और टैबलेट्स और जो वटेवर। अब तो इतना सस्ता भी हो गया है, 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार का हर चीज़ वो एंड्रॉइड मिल जाता है, जो कि कंट्रोल्ड होता है। उसके अंदर बाकी चीज़ें नहीं होती, उसमें सिर्फ एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। AI को, GPT चैट को आप यूज़ करें टू गेन नॉलेज। ये वो चीज़ ईजाद हुई है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे मुल्क में काम आएगी। हमारे मुल्क में R&D का बड़ा फुकदान है। हमें उसको, उस खला को पूरा करने के लिए बच्चों को उस तरफ लेके आना चाहिए, ताकि रिसर्च एंड डेवलप। देखिए, आपको मैं एक सवाल कहती हूँ, मैं कहती हूँ जी, हु वाज शेक्सपियर कौन था? आधी ज़्यादा कौम को नहीं पता शेक्सपियर कौन था, क्योंकि स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, राइट? अब उसको बच्चा कहता है, अच्छा हमारे में हम लोग उस जनरेशन के, आप और आपसे पहले हमारी, उसके बाद ज़रा थोड़ा सा स्टेलमेट आया हुआ है। अब शेक्सपियर का नाम सुन लिया, उसको आप ले जाएं AI के अंदर, GPT चैट के अंदर, आप उसको गूगल कर लें, तो आपको पूरा शेक्सपियर का हिस्ट्री, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ब्रेन को डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन मैम देखें, बीइंग अ मॉम, एंड आपसे भी कभी मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी कि देखें, आई कम टू यू बल्कि फॉर दिस, कि उस दिन मैं स्कूल की एक जिस तरह हमारे होते थे डिफरेंट ओकेजन्स पे, वो बच्चों की आप आके परफॉर्मेंसेस देखते थे। मुझे एक स्कूल ने बुलाया कि आप आएँ, मैं गई। बच्चे क्लास 5 टू क्लास 8 के स्टूडेंट्स थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ़िज़िकल परफॉर्मेंस। उन बच्चों ने विजुअल चीज़ें बनाई हुई थी, लाइक मतलब वीडियोस बनाई हुई थी। आई डोंट नो, जब जैसे शेक्सपियर की बात की, शेक्सपियर हमने एक स्कूल में तो अगर सीखा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके साथ हम शेक्सपियर का कोई प्ले, जैसे मैकबेथ में मैंने एक्टिंग की, मर्चेंट ऑफ वेनिस में हमने एक्टिंग की, उसमें फिजिकल एक्टिंग की और वो परफॉर्म करके दिखाया पेरेंट्स को और स्कूल में। ये सब कुछ खत्म हो गया। बच्चे तो ऑलरेडी 2 बच्चे आपस में बैठ के नहीं बात कर पा रहे, आप मजीद उनको डिजिटल की तरफ लेके जा रहे हैं, तो बच्चे तो रोबोट बन जाएंगे। तो फिर बच्चों की क्या जरूरत, फिर रोबोट्स ही रख लो घर में। आप मेरा प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर रहे हो कवल? मे बी बिकॉज मैं परफॉर्मिंग आर्ट से हूँ, तो मुझे बड़ा ऑड लगता है कि अगर हर चीज़ वीडियो फॉर्म में आ जाएगी, और AI से बनी हुई चीज़ें थी, वीडियोस जुड़ी हुई थी, उसमें बच्चे नहीं एक्टिंग कर रहे थे, तो फ़ायदा क्या यार? देखो जुगन, आई थिंक कि जैसे कि हमें ये पता है कि भाई AI और जिस तरह दुनिया जा रही है वो तो जा ही रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर हम लेकिन हम चेक्स एंड बैलेंसेस तो डाल सकते हैं, तो वो कह लो कि हम पीछे रह जाएंगे। मगर यू आर कम्प्लीटली राइट। जैसे मैंने कहा कि मेरे बच्चों को मैंने बहुत ज़्यादा उससे, क्योंकि रिसर्च ये कह रही है कि लोग जो है वो उनकी एबिलिटी टू फोकस, देखो एक टाइम होता था कि हम बोर होते थे, आजकल के तो बच्चे, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए इसी वक्त, नाउ बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी की वजह से उसी वक्त आपके फिंगर टिप्स पे सब कुछ है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होगी है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से, जो उनकी एबिलिटी टू फोकस है, और आयशा इसको बेहतर जानती होंगी बिकॉज वो एजुकेशनिस्ट है, बट जो एबिलिटी टू फोकस है बच्चों की, वो इतनी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी एबिलिटी फॉर डीप थिंकिंग, फॉर रिफ्लेक्शन, फॉर मेडिटेशन, फॉर एनालिटिकल एबिलिटीज़ जो है बच्चों की, वो आहिस्ता आहिस्ता एक फुकदान में कम होती जा रही हैं। तो आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हो कि हमें जहाँ तक टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हमने लेने हैं, टेक्नोलॉजी से हम दूर नहीं रह सकते। टेक्नोलॉजी में बल्कि AI का जो अब वेव आ रहा है पाकिस्तान को, उसका पूरा फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने कुछ वेव्स पहले मिस कर दिए। पाकिस्तान में यूनिकॉर्न्स बनने की ज़रूरत है, ऐसी कंपनीज़ आने की ज़रूरत है जो कि AI बेस्ड कंपनीज़ हों। मगर एट द सेम टाइम अर्ली एक्सपोजर, देखें अगर हम ये समझते हैं कि एक छोटे बच्चे को आप, वो क्योंकि खा नहीं रहा तो उसके आगे एक स्क्रीन रख दो और एक वीडियो ऐसे ऐसे करते रहे और उस ज़ॉम्बी बन के खाता रहे, उसकी ब्रेन क्या रजिस्टर तो फिर राइट एक्सपोजर बता देना मुझे, फिर राइट एक्सपोजर बता दें। ये तो मानते हैं, ये तो मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन इस प्रोग्राम पे बोल रही होती हूँ कि खुदा का वास्ते 3 महीने के बच्चे का क्या काम है कि उसके सामने आपने स्क्रीन रख दी। उस बच्चे के दिमाग की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं अभी, फिर उसको ADHD नहीं होगी तो और क्या होगा? बिल्कुल। देखिए एक जुगन, आपको मैं ये बताऊं कि इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी माओं की है। Overstimulated माएँ जो है ना, brains, मैं आपको बताती हूँ माएँ क्या कर रही हैं। माएँ कहती हैं हमने अपने ड्रामे देखने,
ہم نے اپنے صبح کی کافی مارننگز اٹینڈ کرنی ہے, ہم نے اپنی سہیلیوں کو ملنا ہے, ہم نے اپنے پارلروں میں جانا ہے, اس لیے ہم بچوں کو کسی طرف لگا دیں. بچے کو رونے نہیں دینا. نہیں دینا, وچ از سو انہیلدی. جب تک بچہ روئے گا نہیں, اس کے لنگز ایکسپینڈ نہیں ہوں گے. یہ اسموگ کی وجہ سے 3 ہفتے کی چھٹیاں کیوں ہوئی ہیں؟ 1500 ڈیتھس ود ان 1 week ہوئی تھی ان میو ہاسپٹل اینڈ سروسز ہاسپٹل آف چلڈرن انڈر 12 years. وائی؟ بیکاز their lungs are very weak. یہ لنگز ویک کیوں ہیں؟ بچے رونے نہیں دینا بچے کو غلط غذا کھلانا, ان کو برگر بچہ بنا دیا ہے, ان کو پلاسٹک فوڈ کھلا دیا ہے. بچہ پیدا, بلیو می, میں نے نیو بورن بیبیز کو دیکھا ہے کہ ان کا باپ اپنا لیٹسٹ iPhone 16X لا کے اور اس کو دکھا رہا ہے بیبی کو. بھئی وہ نیو بورن بیبی کو تم یہ دکھا رہے ہو, تم اپنی آواز سناؤ اس بچے کو. میں کہتی ہوں کہ یہ اسٹرکٹلی ریسٹرکٹیڈ ہونا چاہیے. ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو ریسٹرکٹ کرے. ان کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آئی فونز دیے ہوئے, آپ یقین کریں میں روز چیکنگ کرتی ہوں کہ بھئی لاؤ نکالو ان کے بستوں میں سے کیا نکل رہا ہے. iPhone 5, iPhone 10, iPhone 16 وہ قبضہ کر کے ہم اپنے ڈرارز میں رکھتے ہیں, ان کے لیبلز لگا کے چھٹی کے ٹائم ان کو واپس دیتے ہیں. اخیر میں نے کہا کہ اب میں واپس نہیں کروں گی, بیچ کے اسپیشل نیڈس کے بچوں کو, میں ڈسیبلڈ بچوں کو جو ہے کوئی نہ کوئی پروویژن دوں گی. پھر جا کے ماں باپ نے باز آئے اور بچوں کو فونیں دینی بند کری. سو بیسکلی پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے اس کے اندر. وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے, وہ بچے پیدا کر رہے ہیں اور ان کو اپنے سے فارغ کر رہے ہیں کہ بھی جان چھوڑو ہماری. کیوں بھائی؟ میں نے اس دن یہ بات کی کنول آن ایئر کہ آپ کو گاڑی چلانے کے لیے لائسنس چاہیے, باہر کے ممالک میں شادی کرنے کے لیے آپ کو میرج لائسنس چاہیے ہوتا ہے, موٹر سائیکل بھی چلانی ہے تو آپ کو لائسنس چاہیے. لیکن بچے پیدا کرتے چلے جاتے ہیں ہم لوگ. دیکھیں ویورز, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور آج کل کی دنیا میں صاحب اولاد ہونا بہت بڑی بات ہے. PCOS, اتنے میڈیکل مسائل, وہی پلاسٹک کے بچے, ہم نے پلاسٹک ڈال کے گند ڈال کے ہم نے بیڑا غرق کر دیا. اب مشکل سے آپ صاحب اولاد ہو, جبکہ ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں عوام میں جن کے بچے ہو ہی نہیں رہے, اور پھر اس کے بعد ان بچوں کو رول دینا زیادتی ہے. ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ٹیکنالوجی کو. بچوں کی تربیت, بچوں کا ٹائم آکوپائی, اب وہ جیسے عائشہ نے کہا کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. ہم نے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کو اور یہ یوٹیوب کو اور وہ جو کڈس کے, آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ سب سے زیادہ واچڈ جو ویڈیوز ہیں وہ بچوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں, کٹن ویڈیوز اور بچوں کی ویڈیوز. اور شاکر ڈوڈل ڈو جو ایک کوئی ویڈیو ہے, دیٹ ہیز دا موسٹ ویوز. کیوں؟ کیونکہ مائیں, بچے خود تو نہیں, مائیں وہ لگا کے دے دیتی ہیں, سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے بچہ 2-3 گھنٹے وہ دیکھ رہے ہیں, اور وہی جیسے کہہ رہی ہیں کہ مائیں جو ہے وہ اپنی چیزوں میں لگی ہوئی. تو یہ دیکھیں ناٹ انف ریسرچ ہیز بن ڈن ٹو ڈٹرمن کہ بچوں پہ لانگ ٹرم افیکٹ اس کا کیا ہوتا ہے ان کے دماغوں پہ. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, یہ ہم چھوٹی سی ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ فراڈ سے, اور وہ جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں ان کی, مطلب آئی ایم سوری ویورز, سیکشول پریڈیٹرز اتنے عجیب و غریب قسم کے گھوم رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ جرمنی میں بیٹھا ہوا بندہ آپ کے بچے سے اس کے کمرے میں, اس کے بیڈ روم میں گھس کے اس سے بات کر رہا ہے اور اس کو بیوقوف بنا رہا ہے, اور ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. ایک دوسری بات, جو ہم خود اسکیمز اور فراڈز میں پھنس جاتے ہیں, ان سے کیسے بچیں, اور کس کس قسم کا مس یوز ہو رہا ہے AI کا. جن میں سے ایک چیز تو آف کورس لوگوں کے بارے کی AI کے تھرو ویڈیوز بنا کے گندی ویڈیوز بنا لینا, یا کوئی غلط کام کرتے ہوئے بنا دینا اور پھر اس کو ریلیز کر دینا کہ جیسے وہ اس اوریجنل بندے کی ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں. تو یہ کیا کیا چیزیں اور ہم ان سے کیسے بچیں گے, بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ کنول چیمہ صاحبہ ہیں اینڈ عائشہ حامد صاحبہ ہیں. ہم بات کر رہے ہیں IT کی دنیا کی, اور IT کے دنیا کے اندر کیسے بچا جائے. آپ سے شروع کرتے ہیں کنول جی, اینڈ دین میم ول کم ٹو یو. آپ کون سے ایریا کو پک اپ کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں بچے, ایکچولی آپ دونوں ہی اس کو آئی تھنک کور کرنا چاہیں گے. بچوں کے تحفظ کے پوائنٹ آف ویو سے 14 سال کی لڑکیاں انوالو ہو جاتی ہیں, گھر سے بھاگ جاتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی گاؤں دیہات میں پائی گئیں چھپی ہوئی وتھ سم رینڈم پرسن جس کو آپ دور دور تک نہیں جانتے. لڑکے جو ہیں ان سے کسی لڑکی نے بیوقوف بنا کے 13-14 سال کے لڑکے سے, ماں باپ سے وہ بچہ چوریاں کر کے پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں. اس طرح کی بہت چیزیں چل رہی ہیں. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا اسمارٹ فون بچے کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اور اس پہ بہت سارے لوگ مجھ سے ڈس ایگری کریں گے, مگر
بہت پیشنیٹلی میں اس بات کو بلیو کرتی ہوں کہ بچہ اپنے آپ کو خود نہیں ریگولیٹ کر سکتا. اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ کے بچوں کی ایج کیا ہے؟ میرے بچوں کی ایج 14 and 10. اور میں نے ٹھیک ہے، کیونکہ میں کہنے لگی تھی جب 13-14 سال کا بچہ ہوگا نا تب میں پوچھوں گا. نہیں، میری ہماری تو مت مار دیتے ہیں. میری بیٹی نے بہت زیادہ مجھ سے ریزن کرنے کی کوشش کی کہ ماما اسمارٹ فون یہ وہ. میں نے کہا نہیں، تمہارے پاس وہ نوکیا کا فون تمہیں مل سکتا ہے تاکہ بٹنوں والا فون بٹنوں والا فون، مگر اسمارٹ فون نہیں ملے گا. کیونکہ دیکھیں بچہ اپنے ایموشنس کو، اپنی فیلنگس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتا. جب آپ بچے کو اسمارٹ فون دے دیتے ہیں اور اس کے پاس ہر وقت 24 گھنٹے وہ فون ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو استعمال نہ کرے، نہ دیکھے، نہ ایڈکشن ہو. ڈوپامین کک ہوتا ہی ہوتا ہے. اپنی جگہ ہے. ٹیب کا کیا ہوگا؟ لیپ ٹاپ کا ہوگا؟ اب تو آپ واٹس ایپ اپنے لیپ ٹاپ پہ بھی لگا سکتے ہیں. ہم نے یہ گھر میں رول بنایا ہوا ہے کہ لیپ ٹاپ استعمال ہوگا لاؤنج میں بیٹھ کے سب کے سامنے. ٹیب جو ہے وہ نہیں ہے. لیپ ٹاپ استعمال ہوگا سب کے سامنے. ٹیب اسکول کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ پوری ملٹری آفیسر ہے گھر دے وچ. نہیں، بہت ضروری ہے. بیکاز آئی ٹیل یو کہ میں نے بہت اس پہ اسٹڈیز پڑھی ہیں. ایڈکشن ہو جاتی ہے، بچوں کے برینز فرائی ہوتے ہیں، بچے فوکس نہیں کر سکتے، دے ڈونٹ گیٹ دا ایبلٹی ٹو ڈیپلی تھنک، اور یہ نہیں پتا کہ لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہونا ہے ان کے دماغوں کے ساتھ نا. تو کیوں ایسی چیز کریں جس میں آپ اپنے بچے کو خود اس کے ساتھ دشمنی. تھوڑا ایکسٹرا ایفرٹ ہے جگن، بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ آئی تھنک. لیکن عائشہ میم دیکھیں، آپ بھی یہ جانتی ہیں کہ بچہ جو ہے یب ڈال دیتا ہے کہ چاہیے 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 چاہیے. صرف یہ نہیں ہوتا، اب آپ تو ایک سیٹ آف بچوں کے ساتھ نہیں ڈیل کرتی، آپ ایک پورا اسکول اینڈ پورے کلاس رومز کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں. اب اگر کلاس 5 کے، اب میرا بیٹا 8 سال کا ہے حسن، اس نے میری زندگی نہیں حساب کی ہوئی. آئی وانٹ اے فون. میں نے کہا بیٹا یو آر ناٹ گیٹنگ اے فون، ناٹ ایون اے بٹنوں والا فون. اس اسٹیج پہ آپ کو بٹنوں والے فون کی بھی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اپنے 4-5 کلوز ہمارے جاننے والوں کے فرینڈس کی طرف گھر جانا ہے پلے ڈیٹ کے لیے، انہوں نے ہماری طرف آنا ہے، اور ساتھ میں جو بھی اسٹاف کی خاتون یا کوئی بندہ جاتا ہے نینی، ان کے پاس بھی موبائل ہوتا ہے. تو آپ کو کیوں ضرورت ہے موبائل کی؟ لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے جب آپ کیسے نہ کریں. کلاس 7 کے اندر اگر ہر بچے کے پاس موبائل ہے اور صرف آپ نے اپنے ایک بچے کو نہیں دیا ہوا، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر بچوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یا تو سب ایک ساتھ فیصلہ کرے اسکول کے. ہاں جی، دیکھیں بہت سارے کمپلیکسز ڈیولپ ہو جاتے ہیں بچوں کو. انفیریورٹی کمپلیکس ڈیولپ ہو جاتا ہے، ماں باپ سے ناراضگیاں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، ماں باپ کو وہ ریزنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جنریشن گیپ شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے. سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی کنٹرول کرنا ہے یوتھ کو فار دا یوز آف دس فونز یا ٹیبلیٹس یا انٹرنیٹ یا وٹ ایور. اس کو ریسٹرکشنز ڈالنی ہے انٹل دے کم آف ایج. میں آپ کو ایسی باتیں بتا سکتی ہوں، لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ٹی وی پہ اتنا کچھ ڈسکس کرنے کا. ایک 2.5 سال کے بچے نے اپنے باپ کو سجدے میں جاتے دیکھا، فون لے کے بیٹھا ہوا تھا. جب باپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی، اس نے اس کو کر دیا، آئی ڈی لگا دیا اس کو اپنے فون کو، اور پیچھے ہو کے بیٹھ کے فون ہی نیو کہ انگلی لگانے سے آئی ڈی آتا ہے اور فون کھل جاتا ہے. 2.5 سال کا بچہ. سو یہ ایک مینس کریٹ ہو رہا ہے. لیٹ می ٹیل یو اندر تھنگ. یہ بڑی عام سی بات ہے کہ یہ مینس ہر ملک میں کریٹ ہوا تھا. جب یہ نئی چیز آتی ہے ایک مینس کریٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے اس کے ساتھ کنٹرولز بھی ڈالے. پیرنٹل کنٹرولز ہر فون پہ لگ سکتے ہیں، ہر قسم کا فون ہے. آپ نے کنٹرول کرنا ہے، پیرنٹس نے کنٹرول کرنا ہے کہ بچوں کو اس ٹائپ کی چیز دینی نہیں. اچھا، لیکن میں ایک بات بتاؤں میم، حسن، حمزہ، نور، ایون نور بانو 4 سال کی، اس کو پتہ ہے کہ ماما اور بابا کے فون کو ہاتھ نہیں لگانا. نہیں لگاتے، پیرنٹل ہے نا کنٹرول، کیونکہ پتہ ہے بچے کو ڈے 1 سے. ہوتا یہ کہ جب آپ اپنے ہی فون کو، ہاں سٹاف کے لوگ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں، ریلیٹیوز دکھا دیتے ہیں، تو بچوں کو پتہ ہے کہ ماما بابا سے چھپ کے یہ کام کرنے. سو اس پہ بھی کنٹرول ہم نے کیا، گھر میں کیمرے لگائے. لیکن بات یہ کہ ہر بندہ نہیں افورڈ کرتا. کتنی چیزوں کو آپ کنٹرول کریں. اچھا، یہ تو ایک پیرنٹل بات آ گئی. لیکن اپنے لیول کے اوپر اپنے آپ کو اسکیم سے کیسے بچائے؟ میم آپ سے بات شروع کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی تو ہو جاتا ہے. روتے ہوئے کسی کا فون آ گیا، میڈم بڑی ایمرجنسی ہو گیا، خدا کا واسطہ ہے، مر رہی ہے میری امی، مر رہی ہے، مجھے پیسے ٹرانسفر کر دے. میں نے ایک دفعہ کر دیا ایک بندے کو اس طرح ٹرانسفر. بعد میں پتہ چلا کہ اس طرح کی فونیں تو ہر کسی کو جا رہی ہیں. لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے یہ بچنا ہے کہ آپ کا نہ ہیک ہو جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب کیا ہو رہا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر آپ کا بھی ہیک ہو سکتا ہے واٹس ایپ، اور آپ کے واٹس ایپ سے کسی کو میسج جا سکتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، میں کہیں پہ اسٹک ہو گئی. یہی تو ہوا، جاننے والوں کا میسج آیا اور اسی سے واٹس ایپ کال آئی. خاتون کی آواز تھی، لیکن وہ خاتون نہیں تھی جو میں کہتی. میں نے کہا آپ ہیں کون؟ تو میں سے کزن بول رہی ہوں، موبائل میرے پاس ہے اس وقت، وہ ان کی امی ہاسپٹل میں، پلیز فوراً آپ پیسے بھیجیں فوراً. اچھا، میں نے کہا اکاؤنٹ بھیجیں گے، وہ میں نے بھیج دیے. اچھا، پیسے تو بھیج دیے، میرا اکاؤنٹ بھی بلاک ہو گیا، میرا بینک اکاؤنٹ بلاک ہو گیا.
اور ساتھ میں میرا واٹس ایپ بھی جو ہے وہ ہیک ہو گیا. ہاں سو دیکھیں آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کیونکہ کوئی پن تھی جو میں نے بھیجنی تھی وہ میں نے بھیجی. کبھی بھی اپنی پن، ایسے فونز آئیں گے آپ کو کہ جی میں پی ٹی اے سے بات کر رہا ہوں، آپ کا اسی وقت نمبر بلاک ہو جائے گا، میں فلاں جگہ سے بات کر رہا ہوں، بینک کا آپ کا یہ ہو جائے گا، آپ کی آئی ڈی نہیں لگے گی. نیور ایور جب بھی آپ کے پاس کوئی او ٹی پی آتا ہے کسی کو بھی فون پہ او ٹی پی نہ دیں. کوئی بھی بینک کا یہ کوئی بینک والا آپ کو فون کر کے آپ سے او ٹی پی فون پہ نہیں مانگے گا. بینک اگر پوچھے گا بھی تو جب آپ بینک کے آفیشیل نمبر پہ خود فون کریں گے تب وہ آپ سے او پی ٹی مانگے گا، اور آپ سے خود وربلی بھی نہیں مانگے گا. وہ آپ کو کہے گا آپ اس کو اس کے اندر ڈائل کر کے ریکارڈنگ آئے گی. لیکن یو ہیو ٹو نو کہ وہ نمبر بھی جو آپ کو کال کر رہا ہے اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. یہ بھی ہو چکا ہے کہ ایک دفعہ بالکل بینک جیسا نمبر تھا، صرف ایک ایکسٹرا زیرو تھا، تو اگر میں دھیان سے نہ دیکھ رہی ہوتی تو اس میں آ جاتی. تو سب سے پہلے یہ کہ آپ نے اپنا واٹس ایپ کا، اور ایک واٹس ایپ کا اسکین ہوتا ہے، واٹس ایپ کا اسکین بھی کہیں اگر آپ کر لیں تو کہیں اور پہ آپ کی واٹس ایپ کا کلون کھل جاتا ہے، تو آپ نے وہ نہیں دینا. واٹس ایپ کا آپ جا کے اگر ایڈوانس سیٹنگز پہ جائیں تو آپ آئی پی بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، آئی پی بھی اس کو پروٹیکٹ کر لیں. پھر آپ نے اپنا واٹس ایپ کا ویریفیکیشن کوڈ آتا ہے کہ جو کہ آپ کے فون میں اسے لاگ آؤٹ کر دیتا ہے، کسی اور کے فون میں لاگ ان کر لیتا ہے، وہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں دینا، چاہے جس بھی وقت کبھی بھی فون آئے کسی کا ویریفیکیشن کوڈ نہیں دینا. تیسرا یہ کہ جب آپ کے پاس ای میلز آتی ہیں ان ای میلز میں اگر کوئی لنک ہے تو اس کو کبھی آپ نے کلک نہیں کرنا، اسپیشلی اگر ان نون سینڈر سے آ رہی ہے. کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر لکھا ہوتا ہے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک یا فلاں بینک، مگر اگر آپ اس کا ای میل ایڈریس، کیونکہ وہ نام ہوتا ہے، اگر آپ جا کے ای میل ایڈریس دیکھیں ای میل ایڈریس کوئی خراب سا ای میل ایڈریس ربا گوگل کے مجھے آئے ہوئے ہیں میسیجز کہ گوگل پیمنٹ ڈیو، کلک آن لنک. میں کہا ہے تو نیور ایور کلک آن اے لنک. وہ اسپائی ویئر ہو سکتا ہے، میل ویئر ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ہوسٹ میں کوئی نہ کوئی ایسا ایجنٹ ڈراپ کر سکتا ہے جو کہ آپ کے سارے پاس ورڈز چوری کر لے، جو کہ آپ کی جو پرائیویٹ پکچرز ہیں ان کو، جس طرح آپ کہتے ہیں نا فیک ویڈیوز جو ریلیز ہوتی ہیں، یا ایون ریئل پکچرز، لوگوں کی پرائیویٹ ویڈیوز، پرائیویٹ پکچرز لیک ہو جاتی ہیں. وہ اسی طرح لیک ہوتی ہیں کہ ان کا جو ہوسٹ ہے، ہوسٹ ہم کہتے ہیں جو ان کا ڈیوائس ہے، ڈیوائس لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے، آئی فون ہو سکتا ہے، کوئی اور اسمارٹ فون، آئی پیڈ ہو سکتا ہے، اس کے اندر میل ویئر اور اسپائی ویئر آ جاتا ہے جو کہ ان کی چیزوں کو، پرسنل چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر کے کسی کو سینڈ کر دیتا ہے. تو اس لیے کسی بھی لنک پہ مت کلک کریں، کوئی بھی چیز ایسی انسٹال مت کریں جس کا آپ کو نہیں پتہ. ایسی ایپس جو کہ ان نون وینڈرز کی ایپس ہیں، جن وینڈرز کا آپ کو نہیں پتہ، ان کو مت انسٹال کریں. فون پہ پرمیشنز مت دیں ایپس کو، اپنی لوکیشن سروسز کی، اپنی پکچرز کی. بہت ساری ایسی ایپس ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے فلٹرز آ گئے، چائنیز ایپس ہیں یہ وہ، جو کہ آپ کی پکچر کو بڑا خوبصورت بنا دیں گی. اس کے لیے آپ کو ان کو ایکسیس دینا پڑتا ہے اپنی پرائیویٹ پکچرز کا. وہ مت دیں unless you really trust the app vendor, you know کہ ایپ کا کون کس نے بنائی ہے، آپ ان کو مت دیں. تو یہ آپ مت کریں. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ کبھی بھی اپنی ڈیٹ آف برتھ، شناختی کارڈ نمبر، بینک اکاؤنٹ نمبر، ایسی کوئی بھی پرسنل انفارمیشن آپ کو کوئی بھی کال کرتا ہے یا کوئی فارم آتا ہے آپ کے پاس. آج کل یہ بھی ایک اسکیم آیا ہوا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی لیجیٹیمیٹ لنک آتا ہے، آپ کو آپ کی بالکل آپ کی جو بینک ہے یا آپ کی کوئی نون ویب سائٹ ہے اس جیسا ہوتا ہے، صرف ایک یا دو اسپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں جو کہ فوراً دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا. آپ اس پہ لنک پہ کلک کریں تو کوئی نہ کوئی فارم کھل جائے گا کہ جی یہاں پہ آپ اپنی انفارمیشن ڈال دیں. اور دیکھیں سیدھی بات ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آج کل تو ماشاءاللہ سے ہر دوسرے گھر کے اندر آئی ٹی والا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والا، ان سے پوچھ لیں. کسی بھی ان نون فارم کو کبھی فل نہ کریں، کبھی نہیں کرنا. ہاں تو جی میں اس بارے میں نا جو کنول کہہ رہی ہیں، یہ دیکھیں وہ ایجوکیٹڈ طبقے کو تو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں. ڈونٹ فرگیٹ کہ ہمارا 60-70% اس وقت وہ طبقہ ہے جو اگنورنٹ ہے، رائٹ. ان کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ میرا خیال ہے گورنمنٹ اسکول لیول سے لے کے پرائیویٹ اسکول لیول تک کریکولم کے اندر ایک ایجوکیشنل پروگرام ہونا چاہیے جس میں کم از کم روزانہ کے 45 منٹس میں صرف یہ آئی ٹی کے بارے میں، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف، اسکیم سے کیسے بچنا ہے، فراڈ سے کیسے بچنا ہے، کون سے لنکس نہیں کھولنے. ابھی انہوں نے جو اتنی ساری باتیں کی ہیں، یہ پارٹ آف دا کریکولم ہونا چاہیے ہر اسکول میں. گورنمنٹ اسکول لیول پہ بھی آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ اسکول کے بچے ہمارے پرائیویٹ اسکول کے بچوں سے زیادہ تیز ہیں. اور میم اسی لیے گورنمنٹ کیونکہ اب بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے آئی ٹی اور آئی ٹی کی ڈیولپمنٹ پہ، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ بڑا ایک فائن پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ آپ نے آئی ٹی ہر بچے کو سکھانی ہے کہ وہ گاؤں دیہات میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکے، سیکھ سکے کسی ڈیوائس کے اوپر. جہاں پہ لوگ پہلے جا کے ٹیچرز جا کے پڑھانا پسند نہیں کرتے تھے یا اتنی دور کے علاقے تھے لوگ نہیں جاتے تھے، اب وہاں پہ بھی تعلیم ماشاءاللہ عام ہے بیکاز اسکرینس کے اوپر بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. تو وہاں پہ ضرور ایک پورا حصہ ہونا چاہیے اس تعلیم کا کہ جی اس طریقے سے اپنے آپ کو آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے
इस वर्ल्ड वाइड वेब के स्फीयर के अंदर। किचन में जल्दी से नज़र डाल लेते हैं और फिर आप दोनों के फाइनल वर्ड्स लेने हैं। जी क्या सिचुएशन है बेटे? सिचुएशन ये है कि खाना बिल्कुल रेडी है, जो मटर आलू पुलाव है उसको हमने सर्व कर दिया रायते एंड सैलड के साथ, एंड इट्स रेडी टू ईट। थैंक यू सो मच। Welcome. थैंक यू, ब्लेस यू। यहाँ पे आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए मैम आप क्या कहेंगी और मैम आप क्या कहेंगी, आपका मैसेज टू आवर व्यूअर्स? मैं ये कहूँगी कि देखें आईटी, एआई, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते, इनको हमें करना ही करना है। आगे बढ़ने के लिए आईटी इज़ हेयर टू स्टे, इंटरनेट इज़ हेयर टू स्टे, सोशल मीडिया इज़ हेयर टू स्टे। इनके ऊपर मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि इवन जो स्टेट लेवल है उस पर भी कोई इतने ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोगों की क्रिएटिविटी स्टाइफल होती है। मगर हाँ, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंटल कंट्रोल्स होने चाहिए। पेरेंटल कंट्रोल्स में स्क्रीन टाइम पे की भी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, इतने से ज़्यादा इतनी देर तक स्क्रीन टाइम ना आप हो। आधे घंटे का लगा दें, बच्चे आधे घंटे के बाद वो वैसे ही स्विच हो जाएगा। Exactly. एक तो वो कोई फजूल चीज़ देख नहीं पाएगा या देखना ही पाएगी, और उसके साथ साथ आप टाइम लिमिट भी लगा देंगे। बड़ी दफ़ा बच्चे चालाकी करते हैं, हाँ मामा मैंने बंद कर दिया, आप लगाएं ही आधे घंटे का, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स का। एग्जैक्टली और फिर कि किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, कोई भी एडल्ट कंटेंट, कोई ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए। फिर जो गेम्स वो खेलते हैं उस पर कभी भी चैट अलाउड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रेडेटर्स आते जी। हैं। जो रोब्लॉक्स और ये वो और गेम्स हैं, वहाँ पे आपके जो बाकी जो नेटवर्क अगर आप अलाउ कर दें ना बच्चों को नेटवर्किंग, तो उस पर वहाँ पे वो दैट इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर प्रेडेटर्स, तो वो उसको हमेशा बंद रखें। लोकल प्राइवेट उस नेटवर्क पे बच्चा गेम खेल ले, मगर वो कनेक्टेड ना हो बाकी ऐसे लोगों से जहाँ पे प्रेडेटर्स पोटेंशियली, स्पेशली छोटे बच्चे। और फिर लास्टली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि पहले ही बातें हो चुकी हैं, कि बी वेरी विजिलेंट। आजकल के सारे अटैक सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू होते हैं, जहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना के वो अटैक्स किए जाते हैं। तो इस पे अपने आप को एजुकेट करें और बेवकूफ़ मत बने। और अपनी बहुत जो पर्सनल चीज़ें हैं, प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं, ऐसी फ़ोटोज़ जो कि आप किसी को नहीं देना चाहते, वो अपने फ़ोन पे रखें ही ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ नेवर सेफ। ले ही ना ऐसी तस्वीरें, ऐसी ले ही ना तस्वीरें। क्योंकि मैम आपको तो पता है कितने बड़े बड़े स्कैंडल्स मीडिया वालों को तो निकले, लेकिन इवन देखिए व्यूअर्स, जिसने आपको डैमेज करना है ना, वो आपको किसी भी तरीके से करेगा। हमारी इस इंडस्ट्री की ही मैरिड खवातीन अपने हस्बैंड के साथ की तस्वीरों पे उनको हरास किया गया कि ऐसी तस्वीरें लगाने की क्या ज़रूरत थी, तो वो उन बेचारियों ने तो नहीं लगाई थी, वो तो उनके फ़ोन में थी। आई एम सॉरी, अगर किसी तस्वीर में मैं अपने हस्बैंड के कंधे पे सर रख के वो मेरे माथे को चूम रहा है या मेरे गाल पे चूम रहा है, तो वो मेरे और मेरे हस्बैंड की एक प्राइवेट मोमेंट थी। चलो वो मेरे फ़ोन पे मैंने खींच के रख ली, किसी ने मेरा फ़ोन हैक करके उसको रिलीज़ कर दिया, स्यापा तो मेरे लिए ही बनेगा ना। किसी ने उसको, चलो FIA वाले पकड़ लेंगे जिसने रिलीज़ किया, सारा कुछ कर लेंगे। बाय द वे FIA से रब्ता करें अगर कोई भी साइबर क्राइम से रिलेटेड इशू आप फेस करें। मैम आप मेरा जो बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम है वो पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स अब इन्वॉल्व हो जाएं अपने बच्चों के साथ। देखें एक्सपोजर इतना ज़्यादा बच्चों को हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स बहुत पीछे हैं। पेरेंट्स को हर वक्त, हर दम, हर मिनट अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना है। और इन्वॉल्वमेंट का मतलब है उनके साथ उठें, बैठें, उनको परसू करें, देखें वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ड्राइवर के साथ हैं, ड्राइवर किस किस्म का है, किस लोकेशन पे गए हैं, उनसे पूछें, उनको फ़ोनें करें। भाई मैंने तो अपनी आंखों से आपको देखे, आप चीलों की तरह, इवन दो यू वर वर्किंग, यू वर डूइंग 100 अदर थिंग्स, आप अपनी बेटियों को, अपने बेटे को चीलों की तरह वॉच करती थी, और दोनों मेल फीमेल दोनों को। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है आपको। इतना वो, हालांकि हम तो काफ़ी साल अमेरिका रहे, लेकिन जब बच्चों को वापस लेके आई, जब तक उनकी शादियां नहीं होंगी मैंने उनको आईफोन्स नहीं दिए। मुझे पता है उनके हस्बैंड्स ने उनको आईफोन्स खरीद के दिए। भाई क्या मुसीबत है यंग गर्ल्स बॉयज़ को आईफोन की। क्या उन्होंने कांटेक्ट करना है ना, कांटेक्ट वो लोकल लैंडलाइन से भी कर सकते हैं, कांटेक्ट वो बहुत से और तरीक़ों से जाके कर सकते हैं, माँ के थ्रू कर सकते हैं, बाप तो माँ बाप इन्वॉल्व हो जाएं बच्चों के साथ, बच्चों को देखें बच्चे किसके साथ आ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ इन्वॉल्व हैं, उनके फ़ोनों को चेक करें, पासवर्ड्स खुलवाएं, कोई पासवर्ड ना लगाएं अपने बच्चों के फ़ोन पे। पासवर्ड तब लगता है जब बच्चे कोई गलत काम फ़ोन पे कर रहे हैं। देखिए 18-20 साल के बच्चे को हम नहीं कह रहे कि आप ये करें, बट आपके बच्चे, देखिए किसी वजह से 18 साल से कम उम्र के बच्चे का अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर भी करना होता है तो माँ बाप की परमिशन ली जाती है, बिल्कुल, क्योंकि वो इस स्टेज पे नहीं होते। गाड़ी, बाइक, कुछ भी चलाना 18 साल की उम्र से नहीं पहले कर सकते, तो 18 से पहले आप अपने बच्चों पे चेक रखें और ताल्लुक कितना अच्छा अपने बच्चे के साथ रखें। देखिए ऐसे जी हम तो बात कर रहे हैं कि पासवर्ड खुलवाएं, आपका ताल्लुक क्यों नहीं है आपके बच्चे के साथ ऐसा कि आपका बच्चा आपसे खुद आके शेयर कर रहा है। बिल्कुल। हमजा के दोस्त जब वेप करना शुरू हो गए थे तो 13 साल की उम्र पे उसने मुझे आके कहा कि मामा वो सारे स्कूल की कैंटीन के पीछे खड़े होकर वेप पी रहे होते हैं, तो मैं कहा पुत्र तू ना पी। मैंने कहा मामा साथ खड़ा हो जाए करूँ, मैंने कहा पकड़े गए तो तुम्हें स्कूल वालों ने निकाल देना, नहीं खड़ा हुआ।
اور 2 दिन बाद वही सारे दोस्त उसके पकड़े गए। देखिए ना, इसको कहते हैं ना पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। आप इन्वॉल्व हैं, हम इन्वॉल्व हैं अपने बच्चों में, हमने अपने बच्चों के ऊपर कर्फ्यू लगाए हुए हैं, रात सारी बाहर नहीं रहना। एक हमारे घर के पास एक फंक्शन हो रहा था किसी स्कूल का, आप यकीन करें सुबह 4 बजे अनाउंसमेंट हो रही है ग्रेड 2 का फलाना बच्चा आ जाए, उसकी गाड़ी आ गई है। ग्रेड 2 के बच्चे का सुबह 4 बजे तक स्कूल के फंक्शन में काम किया है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पेरेंट्स प्लीज़ इन्वॉल्व हो जाएं, पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर चेक रखें, पेरेंट्स अपने बच्चों की हरकत पे, उनके टेलीफोन्स पे, उनके आईपैड्स पे, जो भी कुछ आजकल अब ज़रूरी भी हो गया है और उसको उसके बगैर गुजारा भी नहीं बच्चों का, लेकिन प्लीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व हो और चेक रखें। और मोहब्बत प्यार से, ये नहीं कि आप उनको मार धाड़ करें, मोहब्बत प्यार से उनकी लॉयल्टी विन ओवर करें। थैंक यू सो मच टू You're welcome. बोथ ऑफ यू ब्यूटीफुल यंग लेडीज। Thank और यहाँ पे हम आज के शो को कंक्लूड करेंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स। और आज जो बातें की हैं, वीकेंड है, सैटरडे संडे को ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें। जो लोग कहते हैं ना टाइम नहीं मिलता, फिर मंडे से बहुत से स्कूल्स खुल जाएंगे, उसके कुछ दिनों बाद और भी जगहों पे स्कूल्स खुल जाएंगे, स्कूल की छुट्टियां, अभी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लें। ये वीकेंड है, इधर उधर आउटिंग शाउटिंग्स की जगह इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, थोड़ी अपनी रिसर्च करें और अपने बच्चों को महफूज करें। देखिए, जान है तो जहान है, हम सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो फिर उन्हीं बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट और अपनी नॉलेज में इजाफा करें। हमारी शेफ़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, खुदा हाफिज़।